सलाम मेरे अजीज लिसनर्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सेल्फ बिलीफ विच इज स्पेशली मेड फॉर नॉवल लवर्स। हमारा आज का नॉवल मेरी एक बहुत ही प्यारी सी लिसनर बख्तावर की फरमाइश पर नबीला अजीज़ का नॉवल हिसारे मोहब्बत है। ये एक कंप्लीट नॉवल है, मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा। सो लेट्स स्टार्ट इट। वो कब से ख्यालों के भंवर में डूबती उभरती गहरे नीले आसमान को घेरते सफ़ेद बादलों को देख रही थी। रफ्ता रफ्ता बादलों के ऊपर तले पहाड़ से बनने लगे थे और मगरिब की तरफ डूबते सूरज की लौ देती सुनहरी किरणों से बादल और भी सफ़ेद और उजले उजले दिखाई दे रहे थे। माहौल में अजब सफ़ेद और सुनहरापन बिखरा बिखरा सा महसूस होने लगा था। बहुत से परिंदे हवाओं से शरारतें करते दिखाई दे रहे थे। हवा पौधों से छेड़छाड़ कर रही थी। फिजा में खुशबुओं ने बसेरा कर लिया। वो सीढ़ियों पर बैठी बहुत देर से ये मनाजिर देख रही थी। यहाँ क्यों बैठी हो? पास से गुजरती निम्रा ने रुक कर पूछा, लेकिन उसकी तरफ से कोई भी जवाब मौसूल न हुआ। चंद सेकंड बाद निम्रा वापस आई तो उसको हनूज एक ही अंदाज में बैठे देख कर ठहर गई और फिर करीब आ बैठी। बबली, क्या सोच रही हो? निम्रा ने प्यार से उसका हाथ थाम लिया। सोच रही हूँ कि काश लोगों के दिल भी इन सफ़ेद बादलों की तरह उजले होते, कोई मैल कोई कसाफत न होती, दिल आईनों की तरह साफ होते। उसने कहते हुए हसरत भरी नज़रों से उन बादलों को देखा था। निम्रा उसकी बात की गहराई को फौरन ही जान गई थी। बबली, सब कुछ हमारी अपनी नज़र का फरेब होता है, वरना सभी उजले नहीं होते और सभी मैले भी नहीं होते। इन बादलों को देखते हुए तुम्हारी अपनी नज़र में उजलापन है, जब ही तुम्हें ये अच्छे लग रहे हैं। अगर तुम्हारी नज़र मैली होती तो ये लाख उजले हो जाते, तुम्हें कभी भी उजले न लगते। निम्रा ने दलील दी। नहीं, जो जैसा हो वो वैसा ही नज़र आता है, वो कभी बदल नहीं सकता, ना निगाह से ना अदा से। बबली अपने कहे पे कायम थी। निम्रा ने सर झुका लिया। फिर चंद सेकंड बाद उसने सर उठाकर बबली को देखा, जो अभी तक बादलों को ही देख रही थी, और बादल अब एक दूसरे का ताकुब करते हुए भागते जा रहे थे और यकीनन अब कहीं और जाकर ठिकाना करना चाह रहे थे। बबली, अपनों को बेगाना समझने लगोगी तो बिल्कुल तन्हा हो जाओगी, और अगर सबको अपना समझने लगोगी तो तुम्हें लगेगा कि दुनिया ही तुम्हारी हो गई है। प्लीज मैंने भी तो एक अपने को ही चाहा था, पर अपनों ने मेरे साथ क्या सलूक किया, क्या सिला दिया। सब नफरत की तलवारें लेकर खड़े हो गए। क्यों? क्या गलत किया था मैंने? सिर्फ मोहब्बत ही तो की थी। क्या मोहब्बत करना इतना अजीम गुनाह है कि अपने ही माँ बाप मुंह मोड़ लें और अपनी औलाद को सजा दें? निम्रा की बात को काट कर वो इंतहाई दुखी और गलूगीर लहजे में दरियाफ्त कर रही थी। निम्रा उसकी आंखों में तैरता पानी देखकर परेशान हो गई। प्लीज़ बबली, तुम खामखा ही मम्मा पापा को गलत समझ रही हो। वो तो सिर्फ तुम्हारी भलाई चाहते हैं। मेरी भलाई चाहते थे तो उसको जाने क्यों दिया? उसे रोका क्यों नहीं? वो तल्ख हो गई थी। निम्रा ने फौरन सफाई पेश की। मम्मा पापा ने रोका था, मामू और फुप्पो ने भी रोका था। वो किसी की भी बात मानने को तैयार नहीं थे। बबली ने निम्रा को शिकायती नज़रों से देखा। आप क्यों झूठ बोल रही हैं? क्या मैं कुछ भी नहीं जानती? वो उसकी बात पर यकीन नहीं करना चाह रही थी। देखो बबली, प्लीज़ आप भी कोई बहाना मत करें। जो हो चुका सो हो चुका, लेकिन अब मैं चाहती हूँ हम सब आज़ाद हो जाएं। मैं अपने दिल पे जबर कर लूँगी, बाकी सब अपनी मर्जी करें, ये रिश्ता तोड़ डालें। वो कह के भागती हुई अंदर चली गई। उसे बबली की बात पे शौक लगा था। वो काफ़ी दिनों से रुबाब को कुछ बदला बदला और मुरझाया सा महसूस कर रही थी। शहाब रिजवी और अहमद मुर्तज़ा में बहुत गहरी दोस्ती और मोहब्बत का रिश्ता था। उन्होंने ये रिश्ता मजबूत करने की खातिर अपने बच्चों की निस्बत तय कर दी। शहाब रिजवी के सिर्फ 2 बच्चे थे, हसाम रिजवी और आलिया रिजवी। शहाब रिजवी ने अपने बच्चों को अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला करने की इजाज़त दे रखी थी, लेकिन उन्होंने सादतमंदी से फ़ैसले का हक अपने माँ बाप के सुपुर्द कर दिया था। तब उन्होंने दोनों बच्चों की शादियाँ अहमद मुर्तज़ा के बेटे इसरार मुर्तज़ा और बेटी आयशा मुर्तज़ा से कर दी। दोनों दोस्त वट्टे सट्टे के रिश्ते पे मुतमईन थे। उनको अपने बच्चों पे भरोसा था। अहमद मुर्तज़ा के छोटे दोनों बेटे अभी तक ज़ेरे तालीम थे। इसरार मुर्तज़ा अपने वालिद का बिजनेस संभाल रहे थे और
یہی حال حسام رضوی کا تھا، وہ بھی بزنس میں الجھ چکے تھے اور اسی الجھن میں 5 سال گزر گئے۔ اسرار اور عالیہ 3 بچوں کے ماں باپ بن چکے تھے۔ حسام اور عائشہ ابھی تک اولاد جیسی نعمت سے محروم تھے۔ عائشہ بیگم نے دن رات اس کمی پہ رو رو کر اپنا حال خراب کر لیا تھا۔ ان 5 سال میں انہوں نے اللہ کے حضور ڈھیروں دعائیں مانگی تھیں، بہت سے ڈاکٹر سے علاج کروایا اور سبھی سے یہی جواب ملا کہ جب اللہ کی مرضی ہو۔ احمد مرتضیٰ بھی بیٹی کے دکھ پہ بہت دکھی رہتے تھے اور شہاب رضوی اور جہاں آرا بیگم بھی اپنے بیٹے کے لیے دعائیں کرتی تھیں۔ 7 سال شادی کو گزرے تو عائشہ بیگم کی امیدیں دم توڑ گئیں، وہ ڈھہ گئیں۔ سب ان کا حوصلہ بڑھا رہے تھے مگر وہ امیدوں کے دیار سے دامن چھڑا آئی تھیں۔ شاید میری قسمت میں یہی لکھا تھا، شاید مجھے اسی طرح محروم رہنا تھا۔ میں اپنے ساتھ ساتھ حسام کو بھی عائشہ کیسی پاگلوں جیسی باتیں کرتی ہو، جب چاہے اللہ نظر کرم کر دے، اور یہ بچے یہ بھی تو تمہارے ہی ہیں۔ عالیہ بیگم نے بچوں کی طرف اشارہ کیا تھا۔ عائشہ ان کی بھابھی بھی تھیں اور نند بھی۔ پھپھو آپ کیوں روتی ہیں؟ میں بنوں گا آپ کا بیٹا۔ 7 سالہ آویز نے آگے بڑھ کر عائشہ کے آنسو پوچھے تو عائشہ بیگم ششتر رہ گئیں۔ اسرار مرتضیٰ کا بڑا بیٹا آویز اپنی پھپھو کو تسلی دے رہا تھا اور سکون بخش رہا تھا۔ سب کے سب حیرت سے دیکھنے لگے۔ آویز اسرار مرتضیٰ کو اپنے بچے پہ فخر ہوا تھا۔ پھپھو کیا آپ مجھے بیٹا نہیں بنائیں گی؟ اس نے یک ٹک دیکھتی عائشہ سے استفسار کیا تو عائشہ نے تڑپ کر اسے باہوں میں بھینچ لیا۔ کیوں نہیں بناؤں گی؟ تم ہی ہو میرے بیٹے، تم نے میرے دل پہ مرہم رکھ دیا ہے۔ مجھے اب کوئی شکایت نہیں، کوئی شکوہ نہیں اللہ سے، صرف تیری زندگی کی دعا کرتی ہوں۔ وہ آویز کو بھینچ کر پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ سب کی پلکیں نم ہو گئی اور آویز اپنی پھپھو کے پاس آ گیا۔ حسام رضوی بھی اس کے آنے سے بے پناہ خوش تھے۔ گھر میں چھایا سناٹا ٹوٹ گیا تھا، اب آنسوؤں کی جگہ مسکراہٹ دکھائی دینے لگی تھی۔ آویز جی مما، وہ ریلنگ کے قریب کھڑا پوچھ رہا تھا۔ نیچے آؤ ذرا، انہوں نے گھور کر کہا تو وہ ٹھٹک گیا۔ جی آ رہا ہوں، یہ شرٹ تبدیل کر لوں؟ وہ اپنی شرٹ کی طرف اشارہ کر کے پلٹ گیا۔ جی کہیے کیا حکم ہے؟ وہ سیڑھیاں اترتے ہوئے شرٹ کے بٹن بند کر رہا تھا۔ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا اور ڈرائنگ روم کے صوفے پہ وہ ان کے برابر آ بیٹھا اور ان کو استفہامیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ تم ببلی کو سمجھاتے کیوں نہیں ہو؟ ان کا انداز سخت اور تیور خاصے جارحانہ تھے۔ وہ ٹھٹک گیا اور پھر فوراً سنبھل بھی گیا تھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ اس کو خود چھوٹ دے رکھی ہے تم نے اور پوچھتے ہو کیا ہوا؟ آج مسز ہمدانی کے بیٹے کو مار کر آئی ہے اور اس کی سائیکل بھی توڑ کر آئی ہے۔ وہ ہمارے گھر آ کر 100 باتیں سنا رہی تھی۔ عائشہ بیگم حد سے زیادہ غصے میں تھی۔ تو اور کیا کرے، ابھی بچی ہی تو ہے، بچپن میں یہ سب تو چلتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب میں لوگوں کو مارتا ہوں اور آویز نے کہتے کہتے اپنی دھن میں عائشہ بیگم کو دیکھا تو ایک دم زبان کو بریک لگ گئی۔ وہ سخت نگاہوں سے اسے گھور رہی تھی۔ اس نے سر گھچایا۔ وہ مما آویز، انہوں نے سختی سے کہا اور اس کی جگہ صفائی دینے سے روکا۔ اوکے میں اسے سمجھا دوں گا، بلکہ ابھی سمجھا دیتا ہوں۔ ببلی باہر آؤ۔ وہ بلند آواز سے ببلی کو پکارنے لگا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ مجھے خود بھی سمجھانا آتا ہے، آئندہ میں خود دیکھ لوں گی، وہ کہہ کے چلی گئی۔ تب تک ببلی وہاں آ چکی تھی۔ ادھر آئیے محترمہ، اس نے اپنے سامنے آنے کا اشارہ کیا۔ ببلی اس کے سامنے آ گئی۔ تم نے مسز ہمدانی کے بیٹے کو کیوں مارا؟ وہ حد الامکان کوشش کرتے ہوئے اپنے لہجے کو سخت بنا رہا تھا۔ اس نے میری سائیکل روکی تھی۔ 11 سالہ ببلی صاف ٹوک اور واضح انداز میں بات کر رہی تھی۔ اس نے تمہاری سائیکل کیوں روکی؟ اور سائیکل روکنے پہ کسی کو مارتے تو نہیں؟ آویز نے گھورا۔ وہ کہتا ہے مجھ سے دوستی کر لو اور جب ہم بڑے ہو جائیں گے تو پھر ہم شادی کر لیں گے۔ اگر ماما پاپا نہیں مانے تو کورٹ میرج کر لیں گے۔ مجھے غصہ آ گیا، میں نے اس کو مارا اور پھر تب چھوڑا جب اس نے مجھ سے معافی مانگی۔ ببلی تحمل سے اپنا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا رہی تھی۔
आवेश पहुंचका कर रह गया था। तुम सच कह रही हो बबली? आपको पता है मुझे झूठ अच्छा नहीं लगता। वो नपे तुले लहजे में बात कर रही थी। फिर तो तुमने बिल्कुल ठीक किया, अब उस जलील को मैं देख लूंगा। शाबाश, तुम ये लो चॉकलेट, और हाँ, अब अगर ऐसी बात करे तो हाथ पांव तोड़ देना बेगैरत के। अवेश ने चॉकलेट निकाल कर दी और बबली मुस्कुरा उठी। और हाँ, मम्मा को मत बताना, वरना वो मेरी क्लास लेंगी। उसने बबली को तंबीह की। वो सर हिलाकर चली गई थी। ओह, तो ये काम आपकी शय पे हो रहे हैं? निम्रा और अचानक नमूदार हो गई तो आवेश सटपटा गया। आहिस्ता बोलो, मम्मा सुन लेंगी, उसने रोब से कहा। भाई, क्यों उसको बिगाड़ रहे हैं? मम्मा कितनी परेशान होती हैं। आप समझाने की बजाय उल्टा उसकी पीठ थपक रहे हैं। निम्रा ने खुफकी का इजहार किया। पगली, उसने जो कुछ किया बहुत अच्छा किया। उसने एक लड़के की बदतमीजी पर उसे मार कर सबक चखा दिया। तो क्या मैं ये कहूं कि वो बुरा करके आई है? आज अगर मैं उसे रोकूंगा तो आइंदा भी चाहे कोई उसे तंग करता रहे, वो उसे कुछ नहीं कह पाएगी। इसीलिए बेहतर है कि उसको ये एहसास दिलाऊं कि वो बुरों को सजा दे सकती है, अपना बचाव कर सकती है। उसे पूरा इख्तियार है, बल्कि हर लड़की को होना चाहिए। जो बात से ना समझे उसे हाथ से समझा दो। आवेज उनके सरों पे चपत लगाकर चला गया था। निम्रा और समरा एक दूसरे को देख कर रह गईं। आवेज के आने के 1 साल बाद ही आयशा बेगम के आंगन में समरा आ गई। वो लोग बहुत खुश थे। जब उन्होंने उम्मीद से ताल्लुक तोड़ लिए थे, जब सिसक सिसक कर रोना छोड़ दिया, तो उनकी गोद भर गई। समरा अभी 1 साल की हुई थी कि निम्रा ने आकर रौनक में इजाफा कर दिया। आयशा बेगम आवेश को बहुत खुश वक्त समझती थी, जिसने पहले अपने वजूद से और फिर बहनों के वजूद से उनके आंगन का सन्नाटा दूर कर दिया था। आवेश को भी समरा और निम्रा से बहुत मोहब्बत थी। वो भी उनसे छेड़छाड़ में मसरूफ रहता था। लेकिन जब वो 14 साल का हुआ तो फूफो ने रुबाब को जन्म दिया, और आवेश के तो गोया दिल की मुराद बर आई थी। आवेश ने ही उसका नाम रुबाब तजवीज़ किया। कोई भी उस नाम को रद्द न कर सका, और यूं रुबाब बबली बन गई। वो बबली से बहुत अटैच था। उसकी जरा सी तकलीफ पे तड़प उठता था, और आयशा बेगम से ज्यादा बबली की केयर करता था। वो जिद्दी और हर तरह से बबली खिलौना आवेश के लिए एक दिलचस्प खिलौना थी। वो उसे तंग करके खुश होती, और वो उसकी मासूम जिदों से तंग होकर खुश होता था। उसकी हर बात मान लेता, उसकी हर जिद पूरी कर देता, और बाकी सब उसको रोकते रह जाते थे। आवेश, तुम इसे बिगाड़ रहे हो, आयशा बेगम अक्सर कहती। अगर बिगड़ गई तो संवार भी मैं ही लूंगा। जो बिगाड़ना चाहते हैं उनको संवारना भी आता है। वो लापरवाही से दलील देता तो वो चुप हो जाती। रफ्ता रफ्ता बबली की जिदें परवान चढ़ गईं। वो मुंह जोर और मुंह फट हो गई थी। उस पे भी आवेश को कोई एतराज नहीं था। वो समझता था कि सच बयान करना चाहिए, चाहे वो कितना ही कड़वा क्यों ना हो। और बबली आवेश के कहे पे ही अमल करती थी, क्योंकि वही उसके ज्यादा करीब था। हेलो एवरीवन, मुबशिर ने ड्राइंग रूम में कदम रखते हुए बुलंद आवाज से कहा। वो सब चौंक गईं। हाय मुबशिर भाई, हाउ आर यू? बबली ने दूर से ही खुश दिली से कहते हुए हाथ लहराया। अलबत्ता समरा वहां से खिसक गई। क्या हो रहा था? उसने निम्रा की मसरूफियत को देखा। वो लकड़ी के गोल फ्रेम में कपड़ा लगाए मोती टांग रही थी। समरा भी यही काम कर रही थी, लेकिन मुबशिर की आमद पर काम अधूरा छोड़कर चली गई। अनकरीब होने वाली शादियों के लिए वो पसंदीदा ड्रेस बना रही थी। निम्रा ने मुस्कुराकर वजाहत दी। ये क्यों नहीं बनाती? उसने बबली की तरफ इशारा किया। वो चिप्स खाते हुए नागवारी से सर हिलाने लगी। इतनी मेहनत मुझसे नहीं होती। मार्केट जाऊंगी और इनसे ज्यादा खूबसूरत ड्रेस लेकर आऊंगी। वो अपने शाहाना अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार कर रही थी। मुबशिर मुस्कुरा दिया। इतनी हट्टी कट्टी हो, थोड़ी सी मेहनत कर भी लोगी तो कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। आखिर इतना खाती हो। मुबशिर ने उसे छेड़ा था। निम्रा भी मुस्कुराने लगी। मैं हट्टी कट्टी हूं तो आपको क्या तकलीफ है? आप अपनी फिक्र करें। वो चोट कर रही थी। मुबशिर कहकहा लगा कर हंसा। आप क्या लेंगे? निम्रा सब कुछ समेट कर खड़ी हो गई।
تم بیٹھو اپنا کام کرو، میں خود جا کر کہہ دیتا ہوں۔ مبشر بہت آرام سے کہتا کچن کی سمت بڑھا تھا۔ بات سنے مبشر بھائی، ببلی نے پیچھے سے آواز لگائی۔ ہاں کہو، وہ ٹھہر گیا۔ کچن میں جانے کے لیے کوئی سخت بے قرار ہو رہا تھا۔ آویز بھائی آج آویز بھائی آج گھر پہ ہی ہیں۔ کیا؟ ببلی کی اطلاع پہ مبشر سچ مچ بوکھلا گیا اور پھر کچن میں جانے کا ارادہ ترک کر کے دوبارہ صوفے پہ آ بیٹھا اور نمرا سے مخاطب ہوا۔ پلیز ایک گلاس جوس منگوا دو۔ نمرا اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے اٹھی اور اندر سمرا کے پاس چلی گئی۔ ببلی نے دونوں ہاتھ جھاڑے، چپس کا پیکٹ ڈسٹ بن میں پھینکا اور اپنے جاگرز کس کے باہر جانے کو لب کی۔ کہاں جا رہی ہو ببلی؟ مبشر تنہائی کے خیال سے بول پڑا۔ میں ذرا نوشی کی طرف جا رہی ہوں، اور ہاں آویز بھائی گھر پہ نہیں ہے، اس نے کہتے ہی باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ ببلی! مبشر چیخ اٹھا اور اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ مبشر ببلی کے چھوٹے ماموں اظہار مرتضیٰ کا بیٹا تھا اور چند ماہ پہلے ہی سمرا اور مبشر کی انگیجمنٹ ہوئی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور مبشر تو اکثر ہی موقع کی تلاش میں رہتا تھا کہ سمرا سے کسی نہ کسی طرح بات ہو سکے، اور آج ببلی کی وجہ سے اس کی ملاقات کا چانس ختم ہو گیا تھا۔ وہ دونوں اندر کھڑی ہنسی سے بے حال ہو رہی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں دانت نکالے جا رہے ہیں؟ مبشر کچن کی چوکھٹ میں آ کر تقریباً جل کر بولا تھا۔ آپ کی ذہانت اور عقل پر آپ کو داد دی جا رہی ہے کہ ایک بچی سے بے وقوف بن گئے۔ کیا آپ نے گیراج میں آویز بھائی کی گاڑی دیکھی تھی؟ نمرا نے مذاق اڑایا تو مبشر کو بدحواسی کا اعتراف کرنا پڑا۔ کچھ بھی ہو، اس ببلی کی بچی کو چھوڑوں گا نہیں، بدلہ تو ضرور لوں گا، اس نے عزم سے کہا، اور نمرا کھلکھلاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ آپ کیوں بار بار آتے ہیں؟ مجھے اچھا نہیں لگتا، آخر کچھ ہی عرصے بعد شادی بھی ہے، آویز بھائی نے کبھی دیکھ لیا تو کیا سوچیں گے؟ سمرا نے جھجکتے ہوئے کہا۔ یار، ایک تو تم لوگوں نے اپنے بھائی کو ہوا بنا رکھا ہے، یہ ہوگا وہ ہوگا، اور سمرا جلدی پانی لے کر آؤ، بہت پیاس لگی ہے۔ عائشہ بیگم کی آواز پہ مبشر بھی سٹ پٹا گیا اور سمرا جگ لے کر ہوا ہو گئی۔ عائشہ بیگم ابھی ابھی مارکیٹ سے لوٹی تھی۔ آج کل ان کے بازاروں کے چکر لگ رہے تھے اور بہن کا فرض ادا کرنے کی دھن میں آویز بھی دن رات ہر کام کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا تھا۔ اس وقت بھی وہ آفس کے بعد عائشہ بیگم کو لے کر جیولر کی شاپ پہ گیا ہوا تھا، جہاں آرا بیگم بھی ہمراہ تھی۔ ارے مبشر بیٹا، تم کب آئے؟ عائشہ بیگم خوش دلی سے کہتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ بیٹے پھپھو، میں ابھی ابھی آیا ہوں کہ آپ بھی آ گئی، اس نے حسرت سے کہتے ہوئے ڈرائنگ روم سے باہر نکلتی سمرا کو کن اکھیوں سے دیکھا۔ ارے مبشر آیا ہے۔ آویز اندر داخل ہوا تو اس کو دیکھ کر بشاشت کا مظاہرہ کیا۔ جی میں آیا ہوں، وہ سر ہلا کر بولا۔ انداز دھیما تھا، لیکن نمرا کی ہنسی نہیں تھم رہی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم آج کالج نہیں گئی؟ آویز لنچ کرنے گھر پہنچا تو نمرا کو کچن میں کھڑے روٹیاں بناتے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اس وقت عائشہ بیگم بناتی تھیں اور آج خلاف توقع نمرا کو دیکھ کر تشویش ہوئی۔ آپ کو کسی کی کیا خبر، کوئی مرے یا جیے؟ آپ کو تو تب خبر ہوگی جب آپ کی رباب صاحبہ کو کچھ ہوگا۔ نمرا نے شکوہ کیا، اور یہ شکوہ تو اکثر ہی سمرا اور نمرا دونوں کرتی تھی کہ آویز ان سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنا ببلی سے کرتا ہے۔ تم دونوں پگلی ہو، میری نظر میں تم تینوں برابر ہو، بس اتنا فرق ہے کہ وہ چھوٹی ہے اور اس کی کیئر زیادہ کرنی پڑتی ہے، اور تم دونوں بڑی ہو، سمجھدار ہو، اسی لیے مجھے فکر نہیں ہوتی۔ خیر چھوڑو اس بات کو۔ کیا ہوا تھا تمہیں؟ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ رات بخار ہو گیا تھا اور پھر صبح تک سر درد کرتا رہا تھا، اسی لیے کالج نہیں جا سکی۔ ماما کہاں ہیں؟ اس نے اپنے مطلب کی بات پوچھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی وہ سب سے پہلے ماما کا پوچھتا تھا۔ بڑے ماموں کی طرف گئی ہیں، بھابھی کی طبیعت خراب تھی۔ نمرا نے آویز کے والد اسرار مرتضیٰ کا ذکر کیا۔ آویز سے چھوٹے سمیر کی بیوی امید سے تھی، اسی لیے انہوں نے عائشہ بیگم کو بلایا تھا، اور وہ تمہیں یوں ہی بیمار چھوڑ کر چلی گئیں، ڈاکٹر کو بھی نہیں دکھایا؟ چلو چھوڑو یہ کام، میں تمہیں لے چلتا ہوں۔ آویز کرسی گھسیٹ کر اٹھنے لگا جب نمرا نے فوراً روک دیا۔ نہیں نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، صبح چائے کے ساتھ میڈیسن بھی لی تھی، تبھی تو اس وقت آپ کو کام کرتی نظر آ رہی ہوں۔ آپ کھانا کھائیں، سب کچھ تیار ہے۔ اس نے کھانا ٹیبل پہ لگا دیا۔ سمرا نہیں آئی؟
आवेश ने नवाला तोड़ने से पहले पूछा। नहीं, उसने आज पेपर के बाद लाइब्रेरी भी जाना था और प्रिंसिपल से भी मिलना था। निम्रा अपनी प्लेट में सालन निकाल रही थी। और धमाकेदार सरकार? अवेज ने बबली का पूछा तो निम्रा मुस्कुराई। भाई, धमाकेदार चीजों का जिक्र नहीं करते, किसी वक्त भी धमाका हो सकता है। हसाम रिजवी भी हाथ धोकर अंदर आ चुके थे। अवेज की बात का जवाब देते हुए कुर्सी पे बैठे तो निम्रा और अवेज दोनों ही हंस पड़े। अभी वो लोग बातों में मसरूफ थे कि बाहर धमाके की आवाज सुनाई दी। लीजिए, मोहतरमा आ गई हैं। निम्रा ने आवेज को मतला किया, वो भी ये आवाज सुन चुका था। मेरे कपड़े? उसने ड्राइंग रूम से ही आवाज देकर कहा। बाथरूम में लटका आई हूं, बदल लो। निम्रा ने भी वहीं बैठे बैठे जवाब से नवाजा। पहले मुझे खाना तो, भूख लगी है। बबली को जब मालूम हो गया कि कपड़े तैयार हैं तो उसका मूड बदल गया। पहले कपड़े तब्दील कर लो, मैं खाना लगाती हूँ। नहीं, मुझे पहले खाना खाना है, फिर कपड़े तब्दील करूंगी। वो कहते हुए किचन में आई और आवेश के साथ साथ हसाम रिजवी को भी देखकर ठिठक गई। जाओ पहले यूनिफॉर्म तब्दील करके आओ। आवेश ने संजीदगी से हुक्म दिया तो वो शराफत से पलट गई और थोड़ी देर बाद कपड़े तब्दील किए खाने की टेबल पे मौजूद थी। मम्मा कहाँ हैं? खिलाफे मामूल उनकी जगह निम्रा को देखकर पूछना ही पड़ा। बड़े मामू की तरफ गई हैं। निम्रा उसके लिए सालन निकालने लगी। बबली खुद ग्लास में पानी उंडेल रही थी। क्यों? उसने यूं ही सरसरी लहजे में पूछ लिया। नादिया भाभी की तबीयत खराब थी क्या? निम्रा ने अभी कोई जवाब नहीं दिया था कि फोन की बेल होने लगी। अस्सलाम वालेकुम। उसने आगे बढ़कर रिसीवर उठाया। मुबारक हो बेटा, तुम चाचू बन गए हो। समीर के यहाँ बेटा हुआ है। आयशा बेगम दूसरी तरफ चहक रही थी। खैर मुबारक, आप लोग कौन से अस्पताल में हैं? वो एड्रेस लिखने लगा और फिर उसने ड्राइंग रूम में दाखिल होते हसाम रिजवी और बबली को बताया। समीर के यहाँ बेटा हुआ है, उसने मुस्कुरा कर कहा और बबली ने शोर मचा दिया कि उसने अभी अस्पताल जाना है। देखो बबली, मामा ने कहा है कि जिसने भी आना हो वो शाम को आए। अभी डॉक्टर्स ने मिलने से मना किया है और काफी रश भी है। उसने बबली को समझाने की कोशिश की मगर वो पांव पटक के बावेला कर रही थी। मुझे कुछ नहीं सुना, मुझे अभी अस्पताल जाना है। वो अपनी जिद पे कायम थी और आवेज उसे समझाते समझाते गुस्से में आ गया। शट अप, आराम से बैठो, कहा तो है शाम को चलेंगे। उसकी तेज आवाज पे बबली थम गई और फिर भागती हुई मंजर से ओझल हो गई। आवेज खुफकी से देखता हुआ बाहर निकल गया। उसे ऑफिस में काम था। शाम को समरा, निमरा, हसाम रिजवी और आवेज मुर्तजा जाने के लिए तैयार खड़े थे, लेकिन बबली नजर नहीं आ रही थी। बबली कहाँ है? उसे भी बुला लो ना। हसाम रिजवी ने कहा तो निमरा ने आवेज को देखा। मैं बुलाने गई थी, वो कहती है उसे नहीं जाना, आप चले जाएं। अरे क्यों नहीं जाना? घर पे अकेली कैसे रहेगी? आवेज को हैरत हुई। वो दिन की बात भूल चुका था, इसीलिए उसे बुलाने भी चला गया। बबली, क्यों छोटी छोटी बातों पे जिद बांध लेती हो? नादिया भाभी ने खुद 2 बार फोन किया था। मैं तुम्हें सुबह ही ले जा सकता था, लेकिन एक बिजनेस मीटिंग का टाइम तय हो चुका था, इसीलिए अगर लेट होता तो सबके सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ती। और तुम? वो खुफकी का इजहार करने लगा। कुछ कुछ झुंझलाया हुआ था। आपको बुरा लगा? वो मासूमियत से गोया हुई। आवेज नर्म पड़ गया। नहीं यार, मैं ये नहीं कहता कि तुम जिद ना करो, तुम जिद किया करो, लेकिन उस बात पे करो जिस पे बाकी लोगों को एतराज ना हो। उस बात पे करो जो आसानी से पूरी कर सकूं और जो बाकी सब भी मान जाए। आवेज ने उसको समझाने की एक अदना सी कोशिश की। लेकिन जो बात सब मान जाए फिर उस पे तो जिद हो ही नहीं सकती। जिद तो उसी बात पे होगी ना जिसको कोई ना माने, जिसको कोई भी पूरा ना करना चाहे। बबली के जवाब पे आवेज मुर्तजा चंद लम्हे बस उसे देखता रह गया। उसे बबली से इस कदर गहराई की उम्मीद हरगिज न थी। लेकिन यार, सिर्फ मुझसे करो ना। देखो अब तुम्हारे ना जाने की वजह से नादिया भाभी को कितना बुरा लगेगा। बबली उसकी बात पे सोचने लगी। ठीक है, मैं चलती हूँ, वो शरारत से बोली। आवेज ने शुक्र अदा किया था। नादिया और बच्चे को डिस्चार्ज करके घर भेज दिया गया था और जब वो सब पहुंचे तो रौनक में मजीद इजाफा हो गया था। क्या आवेज इस दुमचल्ले के बगैर नहीं आ सकता था? बबली के सबसे छोटे मामू निसार मुर्तजा की बेटी रिमशा ने नागवारी से कहा तो समीर से छोटी सारा ने हैरत से अपनी चचा जात के चेहरे पे फैली नागवारी को देखा। क्या मतलब? आप ऐसा क्यों कह रही हैं? सारा को एतराज हुआ।
میرا مطلب ہے کہ اس گھر میں پہلی بار خوشی آئی ہے اور اویز اس بچے کا بڑا چچا ہے. صبح سے نہیں آیا، بھائی کے بیٹے کا خیال نہیں کیا. اب وہ آئی ہے تو وہ بھی آیا ہے، یعنی وہ زیادہ اہمیت رکھتی ہے. رمشا نہ جانے کیا جتانا چاہ رہی تھی. ہاں تو اور کیا، وہ ان کی چھوٹی بہن ہے. اس کی کیئر وہ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ ہم سے زیادہ ان کا حق ہے اویز بھائی پہ. ہاں، چھوٹی بہن اور حق. رمشا کہہ کے وہاں سے ہٹ گئی اور سارا الجھنے لگی. اسے رمشا کی بات کافی بری لگی تھی. اویز نے بچے کو گود میں اٹھا رکھا تھا. ینگ جنریشن کو کھلونا ہاتھ آ چکا تھا. اس کا نام کیا رکھا ہے؟ ببلی نے ذرا ٹہر کر بھابھی سے پوچھا. تم رکھو. وہ اسے اجازت دے رہی تھی. انس، اس نے مسکرا کر کہا اور پھر سب نے ہی سراہا تھا. بہت اچھا ہے یہ نام. جہاں آرا بیگم کو بھی پسند آیا جو 3 روز سے مرتضی لاج میں تھی. چلو دادی نے پسند کر لیا تو سب نے پسند کر لیا. اویز ہنس دیا. ببلی کو نام منتخب ہو جانے پہ خوشی ہو رہی تھی. اسرار مرتضی کے 3 بیٹے اویز، سمیر اور ظہیر تھے اور 2 بیٹیاں سارا اور امارہ تھیں. اویز مرتضی لاج سے جا چکا تھا، اسی لیے مرتضی لاج میں بڑا بیٹا سمیر کو ہی سمجھا جاتا تھا. اسی لیے اس کی شادی بھی پہلے کر دی گئی تھی تاکہ گھر میں بہو آ سکے. نادیہ سمیر کی اپنی پسند تھی اور کافی اچھی لڑکی تھی. کسی نے بھی شادی پہ اعتراض نہیں کیا تھا. ان سے چھوٹے اظہار مرتضی کے 2 بیٹے مبشر اور مدثر اور 2 بیٹیاں رامین اور زرین تھیں. مبشر کی منگنی اپنی پھپھو کی بڑی بیٹی سمرا سے ہو چکی تھی اور سمرا کے پیپر ختم ہونے کے بعد شادی کا ارادہ تھا. سب سے چھوٹے نثار مرتضی کا ایک بیٹا رامش اور 2 بیٹیاں رمشا اور ناجیہ تھیں. رامش اور زرین کی شادی بھی سمرا اور مبشر کے ساتھ ہی ہونا تھی. البتہ رمشا اپنے سب سے بڑے کزن اویز مرتضی پہ دل و جان سے فدا تھی. وہ اویز کا پل پل انتظار کرتی تھی، لیکن وہ مرتضی لاج کبھی کبھار ہی چکر لگاتا تھا، جس پہ رمشا کو بڑا اعتراض ہوتا اور غصہ بھی آتا تھا. لیکن جب بھی آتا ببلی اس کے ساتھ ضرور ہوتی. اسی وجہ سے رمشا کو ببلی کا ہمہ وقت اویز کے ساتھ چپکے رہنا ناگوار گزرنے لگا. اسے ببلی پہ اویز کا اس قدر پیار لٹانا برا لگنے لگا تھا. پہلے وہ یہ ناگواری دل میں دبائی رکھتی، مگر اب ڈکے چھپے انداز میں اظہار بھی کرنے لگی تھی. لیکن اس کا یہ اظہار کسی کو بھی اچھا نہ لگا. وہ لوگ الٹا رمشا کو گھورنے لگتے تھے اور رمشا نے یہی طنز کے تیر اب ببلی کی سمت موڑ دیے تھے. ببلی ٹھٹکتی تو تھی مگر پھر اگنور کر جاتی. اسے رمشا کی باتوں کا مفہوم سمجھ نہیں آتا. اویز، میں صاف صاف پوچھ رہی ہوں، آخر تمہارے ارادے کیا ہیں؟ عائشہ بیگم نے سختی سے کہا تو اویز نے ان کے ہاتھ تھام لیے. سویٹ موم، میرے ارادے آج بھی وہی ہیں جو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیے تھے. میں اپنی بہنوں کے فرض سے فارغ ہوئے بنا اپنی شادی کا تصور بھی نہیں کر سکتا. جب میں ان تینوں کے فرض سے آزاد ہو گیا پھر خود آپ سے کہوں گا کہ موم میری شادی کرتے. وہ آخر میں شرارت سے بولا. وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن بیٹا ببلی ابھی چھوٹی ہے اور اس کی شادی کی جلدی بھی نہیں ہے. تم کیا اس کے فرض سے فارغ ہونے کے لیے انتظار کرو گے؟ ہاں کیوں نہیں، ببلی کے رخصت ہوتے ہی آپ میرے لیے لڑکی ڈھونڈ لیجیے گا. وہ لاپرواہی سے بولا. لیکن اویز، میں چاہتی ہوں سمرا کو رخصت کر کے تمہاری دلہن لے آؤں. ایک وقت میں 2 ارمان پورے ہو جائیں گے. ارے نہیں موم، آپ کو ایک وقت میں ایک ہی ارمان پورا کرنا ہے، وہ بھی بھرپور طریقے سے. آپ آرام سے سمرا کی شادی پہ توجہ دیں، وقت کم ہے. اس نے عائشہ بیگم کو بہلایا. اویز، سمیر تم سے چھوٹا ہو کر باپ بھی بن چکا ہے اور تم… اوہ موم، یہ بھی کوئی مقابلے بازی ہے؟ اویز نے کہا لگاتے ہوئے ان کو باہوں میں گھیر لیا. آپ فکر نہ کریں، میں بہت جلد دادا بن کے دکھاؤں گا. اس کی شرارت پہ وہ خفکی سے دیکھتی اٹھ گئی اور اویز بہت دیر تک دل کھول کے ہنستا رہا. ہائے، ببلی نہ جانے کدھر سے آ کر اویز کے پاس صوفے پہ دھپ سے بیٹھ گئی. بہت خوش لگ رہے ہیں؟ وہ چپس کھاتے ہوئے دلچسپی سے دیکھنے لگی. بس یار، ماما کی باتوں پہ ہنس رہا ہوں. مائیں کتنی معصوم ہوتی ہیں. میرا تو خیال ہے مائیں چلاک ہوتی ہیں. ببلی آنکھیں مٹکا کے بولی. اویز کا کہا بے ساختہ تھا. بدتمیز، سب کو اپنے جیسا سمجھتی ہو؟ یعنی کہ میں چلاک ہوں؟
وہ آویز کو گھورتی ہوئی اس پہ جھپٹ پڑی اور ڈرائنگ روم کی چوکھٹ میں کھڑی رمشا کا دل شعلوں میں گر گیا۔ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ کیا آپ لوگ گھر میں ہر وقت یہی کچھ کرتے رہتے ہیں؟ وہ اندر آ گئی۔ ببلی اور آویز نے رک کر اسے دیکھا۔ رمشا تم کب آئی؟ وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا، تھوڑی دیر پہلے آئی ہوں۔ آپ سنائیں کیسے ہیں؟ گھر کا چکر ہی نہیں لگاتے؟ کیا آپ کو اپنے ماما پاپا کی یاد نہیں آتی؟ رمشا شاپنگ بیگ سائڈ پہ رکھ کر ان کے مقابل صوفے پہ براجمان ہو گئی۔ بھائی میں اپنے گھر میں ہوں اور اپنے ماما پاپا کے پاس ہوں، اس سے آگے میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ 90 تولے لہجے میں بولا تو رمشا لب بھینچ گئی۔ ببلی لاپرواہی سے بیٹھی آویز کے موبائل کو چھیڑنے لگی اور سامنے بیٹھی رمشا کو اس کی حرکتیں بے حد بری لگ رہی تھیں۔ ہم شاپنگ کرنے کب چلیں گے؟ اس نے آویز کو شرٹ سے کھینچ کے متوجہ کیا۔ مائیوں سے 1 روز پہلے، وہ کہہ کر کھڑا ہو گیا اور والیٹ اور موبائل لے کر جیب میں رکھنے لگا۔ آپ لوگ بیٹھے، میں نمرا سمرا کو دیکھتا ہوں۔ وہ وہاں سے نکل گیا۔ یہ کیا ہر وقت بچی بنی رہتی ہو؟ رمشا نے اسے گھورا۔ چپس کھانے سے بچی بن جاتے ہیں؟ وہ شرارت سے بولی۔ یہی تو میں کہہ رہی ہوں، چپس کھانے سے تم بچی نہیں بن سکتی۔ تم ایک جوان لڑکی ہو، تمہیں یوں لڑکوں کے ساتھ چپک کے بیٹھنا زیب نہیں دیتا، بلکہ تمہیں خود شرم آنی چاہیے۔ ہمارے ہاں لڑکوں کے ساتھ اس انداز کو پسند نہیں کیا جاتا۔ تم تو پھر بڑی ہو چکی ہو۔ رمشا کو اپنا غبار نکالنے کا موقع مل گیا تھا۔ لیکن وہ کوئی غیر تھوڑی ہیں، وہ تو میرے بھائی ہیں۔ ہاں، اتنی معصوم مت بنو ببلی۔ بھائی صرف وہی ہوتا ہے جو آپ کا ماں جایا اور آپ کے باپ کا خون ہو۔ اس کے علاوہ کوئی بھی بھائی نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کتنا ہی اپنا کیوں نہ ہو۔ رمشا ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کر رہی تھی اور وہ حیرت اور بے یقینی سے رمشا کی صورت دیکھے جا رہی تھی۔ بچپن سے ہی سمرا، نمرا اور ببلی کو علم ہو گیا تھا کہ آویز اسرار ماموں کا بیٹا ہے اور عالیہ بیگم کے حوالے سے پھپھی کا بیٹا بھی ہے۔ پھر بھی ان بہنوں نے اس بات کا کبھی نوٹس نہیں لیا تھا، ہمیشہ اسے سگا بھائی سمجھا تھا، اور آویز نے بھی کبھی ان کو یہ احساس نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ ان کا ماں جایا نہیں ہے۔ مگر رمشا نہ جانے کس رنگ میں بات کر رہی تھی۔ ببلی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن ذہن ضرور کھٹک گیا تھا۔ اور اپنا حلیہ دیکھا ہے تم نے کبھی؟ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھو تو دوپٹے کی ضرورت محسوس ہوگی تمہیں۔ رمشا اس پہ ایک کاٹ دار نگاہ ڈال کر اٹھی اور اپنے شاپنگ بیگ اٹھا کر باہر نکل گئی۔ وہ صرف آویز کے لیے یہاں آئی تھی، وہی چلا گیا تھا، اب رکنے کا کیا فائدہ تھا؟ ببلی اپنی جگہ پہ الجھی سی بیٹھی اپنے حلیے کو دیکھ رہی تھی۔ ڈھیلا سا نیوی بلو ٹراؤزر اور ٹی شرٹ پہنے وہ ہمیشہ کی طرح کم سن بچی ہی لگ رہی تھی، لیکن رمشا تو نہ جانے کیا کیا احساس دلا گئی تھی۔ زرین اور سمرا کے پیپرز ختم ہوتے ہی شادیوں کے ہنگامے جاگ اٹھے۔ شادی کی تیاریاں جو پہلے سست رفتاری سے چل رہی تھیں، اب زور پکڑ گئی تھیں۔ مرتضی لاج اور رضوی ولا میں رونقیں عروج پہ تھیں۔ کوئی ادھر آ رہا تھا تو کوئی ادھر جا رہا تھا۔ رضوی ولا میں صرف سمرا کی شادی تھی، البتہ مرتضی لاج میں 2 شادیاں تھیں، اسی لیے زیادہ رش بھی وہیں تھا۔ سب سے پہلے سمرا اور مبشر کی شادی طے پائی تھی اور دوسرے روز زرین اور رامش کی شادی تھی۔ آج مہندی کی رسم تھی۔ آویز بھائی کیسی لگ رہی ہوں میں؟ وہ تیار ہو کر نکلی تو آویز اپنے کمرے سے آ رہا تھا۔ ببلی کی آواز پر تھم گیا، بہت پیاری۔ وہ اس کا گال تھپک کر نیچے اتر گیا اور پھر سمرا کے کمرے میں موجود تمام کزنز ببلی کو دیکھ کر اش اش کر اٹھی تھی۔ وہ آج پہلی بار اس طرح تیار ہوئی تھی۔ وہ سب سے منفرد نظر آ رہی تھی۔ بچی دوپٹہ ٹھیک سے اوڑھو۔ جہاں آرا بیگم بریکٹ دادی نے تنبیہ کی تو ببلی ٹھٹک گئی۔ وہ مہندی لے کر مرتضی لاج گئے اور کافی دیر تک رسمیں کرتے رہے۔ گانوں کا مقابلہ ہوا، لڑکے مل کر بھنگڑا ڈالتے رہے۔ پھر وہ لوگ مہندی کی رسم کرنے رضوی ولا آئے۔ گھر بھر میں ہجوم اور ہنگامہ جاری تھا۔ لڑکیاں رات دیر تک نمرا کے ہاتھوں پیروں پہ مہندی کے نقش و نگار بناتی رہیں اور نیند کے ہاتھوں مجبور ببلی ہر کمرے میں اپنے لیے جگہ تلاشتی رہ گئی تھی، اور جب تھک ہار گئی تو نیند سے بند ہوتی آنکھوں سے ایک کمرہ خالی دیکھ کر صوفے پہ گر گئی۔
اسے آگے پیچھے کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ رات بھر اگلے دن کی تیاریوں میں مصروف رہنے کے بعد آویز صبح کے قریب بیڈ روم میں داخل ہوا تو ببلی کو صوفے پہ آڑا ترچھا پڑے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ ببلی، ببلی، اس نے پکارا مگر وہ گہری نیند میں تھی۔ ایک ہاتھ نیچے لٹک رہا تھا۔ آویز قریب آیا اور ببلی کا احتیاط سے ہاتھ اوپر کر کے نرمی سے اس کا گال تھپکا اور اس پہ کمبل ڈال کر خود شاور لینے کی غرض سے باتھ روم میں چلا گیا۔ آویز، حسام کدھر ہے؟ باہر سے آرا بیگم کی آواز سنائی دی۔ تب تک آویز کمرے سے باہر نکل چکا تھا۔ وہ اوپر کپڑے چینج کرنے گئے ہیں، آویز کہہ کر آگے بڑھ گیا تھا۔ ابھی فجر کا وقت تھا۔ جہاں آرا بیگم لڑکیوں کو نماز کے لیے اٹھانے لگی اور پھر ببلی کو نہ پا کر ان کو تشویش بھی ہوئی۔ ببلی کہاں ہے؟ انہوں نے عائشہ بیگم سے دریافت کیا۔ سو رہی ہوگی کہیں، وہ کہہ کے نیچے آ گئی۔ جہاں آرا بیگم مطمئن نہ ہوئی تھی، انہوں نے ہر جگہ دیکھ لیا مگر وہ نہ ملی۔ وہ دوبارہ اوپر آ گئی تو ببلی ان کو آویز کے کمرے سے نکلتی ہوئی دکھائی دی۔ تم کہاں تھی؟ میں کب سے تمہیں ڈھونڈ رہی ہوں۔ ان کی سانس ناہموار تھی۔ سو رہی تھی، ابھی اٹھی ہوں، اس نے آنکھیں مسل کر کہا۔ اس پہ ابھی بھی نیند غالب تھی۔ وہ تو آویز کے سائڈ ٹیبل پہ دھرے کلاک کا الارم نہ جانے کس نے سیٹ کر رکھا تھا کہ نماز کے وقت بج اٹھا اور ببلی کی آنکھ کھل گئی۔ کہاں سو رہی تھی؟ جہاں آرا بیگم کا ماتھا ٹھنکا کیونکہ وہ آویز کے کمرے کے سامنے کھڑی تھی۔ ببلی نے مڑ کر کمرے کو دیکھا۔ شاید آویز بھائی کے کمرے میں سو گئی تھی۔ اور آویز؟ وہ کافی سخت اور سرد آواز میں پوچھ رہی تھی۔ پتہ نہیں، وہ تو شاید کمرے میں ہی نہیں آئے۔ اس نے جمائی کو بمشکل روکا اور نیند سے بوجھل آنکھوں کو کھولنے کی کوشش کی۔ وہ ابھی ابھی کمرے سے ہی نکل کر گیا ہے۔ تمہیں خود احساس نہیں ہے کہ تم اب بڑی ہو چکی ہو، تمہیں احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ کیا کہ جہاں دل کیا سو گئی، وہ بھی کسی مرد کے کمرے میں۔ جہاں آرا بیگم کو ناگوار گزرا اور ببلی نے حیرت سے آنکھیں پھیلا کر ان کو دیکھا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں، اور انہوں نے کڑی نگاہوں سے اسے جانچا، اور ببلی ان کی باتوں، ان کی آنکھوں کا مفہوم جان کر لرز اٹھی۔ اسے اپنا سر چکراتا ہوا لگ رہا تھا۔ اس کی رنگت متغیر ہوتی گئی اور پھر سمرا کی رخصتی تک وہ سب کچھ غائب دماغی سے دیکھتی رہی۔ اسے اپنے اور آویز کے رشتے پہ دادی کی ناگواریت اور رمشا کی مشکوک ناپسندیدہ باتیں ایک دوراہے پہ لے آئی تھیں، اور رہی صحیح کسر چند دن بعد چھوٹی ممانی کی باتوں نے پوری کر دی تھی۔ ببلی سمرا کے اصرار پہ سنڈے کے روز مرتضی لاج آئی ہوئی تھی اور آویز ہی اسے آفس جانے سے پہلے چھوڑ کر گیا تھا۔ ببلی رامش اور زرین سے ملنے ان کے پورشن کی طرف آئی تو بڑے کمرے کے آگے سے گزرتے ہوئے آویز کا نام سن کر ٹھٹک گئی۔ پتہ نہیں اس کی شادی کہاں کریں گے یہ عائشہ بیگم۔ چھوٹی ممانی کی بہن کا چہرہ ادھ کھلے دروازے سے نظر آ رہا تھا۔ مجھے تو بڑی چلاک لگتی ہیں، یقیناً اسے ببلی یا پھر نمرا سے بیاہیں گی، اسی لیے تو اپنی بیٹی کی شادی کر دی، لیکن اس کی ابھی تک منگنی بھی نہیں کی۔ چھوٹی ممانی کا لہجہ سلگ رہا تھا۔ ببلی سن ہو گئی تھی۔ آویز بھائی کی شادی مجھ سے ممکن ہے؟ اس نے حیرت سے سوچا اور ذہن میں نہ جانے کون کون سے در واہ ہوتے چلے گئے۔ یہ تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میرا تو خیال ہے چھوٹی بیٹی سے بیاہے گی، آخر اس شہزادی کے ناز نخرے بھی تو بہت اٹھائے جاتے ہیں۔ ببلی نے اپنے قدموں پہ کھڑا رہنے کے لیے دیوار پہ ہاتھ رکھ کر خود کو سہارا دیا۔ لیکن راشدہ، میں تو چاہتی تھی رمشا کی بات آویز سے طے ہو جاتی تو اچھا تھا، بہت ہونہار سپوت ہے وہ۔ چھوٹی ممانی نے اپنی بہن کو اپنی خواہش بتائی اور سیڑھیوں پہ آہٹ سن کر ببلی آگے بڑھ گئی تھی، لیکن واپسی پہ اس کے دل میں ایک انقلاب برپا تھا، ایک حشر اٹھ رہا تھا، ایک قیامت تھی۔ وہ رفتہ رفتہ اس مقام پہ پہنچ گئی جس کی نشاندہی وہ سب لوگ اپنی باتوں اور اپنے شکوک و شبہات سے کر رہے تھے۔ اسے ان لوگوں نے ایک عجیب سوچ دے ڈالی، ایک انوکھی راہ پہ دھکیل دیا تھا، اور اس راہ سے پلٹنا اب یقیناً مشکل بھی تھا اور ناممکن بھی۔ ببلی میں رونما ہونے والی تبدیلیاں
ہر ایک کے لیے باعث حیرت تھی۔ گھر کے تمام افراد اس کایا پلٹ پہ بے یقین تھے۔ ہر وقت کی بھاگ دوڑ، ہر وقت کا لڑنا جھگڑنا، بہنوں سے دنگا فساد سب ختم ہو گیا۔ نہ جانے وہ کن سوچوں اور کن مصروفیات میں گری اپنے بیڈ روم میں بند رہتی کہ عائشہ بیگم تشویش میں مبتلا ہو گئی، اور آویز تو بری طرح جھنجھلا رہا تھا۔ نمرا جا چکی تھی، ببلی اپنی عادتوں سے منہ موڑ چکی تھی، اور بیچاری نہیں، اوپر لکھا ہوا سمرا جا چکی تھی، اور بیچاری نمرا کالج کے چکروں اور گھر کے کاموں میں ماں کا ہاتھ بٹاتے ہوئے گھن چکر بن چکی تھی۔ آویز گھر میں داخل ہوتا تو اس خاموشی اور تنہائی سے بیزار ہونے لگتا۔ آج بھی وہ تنگ آ کر ببلی کے کمرے میں پہنچ گیا تھا۔ یار کیا کر رہی ہو آج کل؟ کون سا دورہ پڑ گیا ہے تمہیں؟ جب دیکھو کمرے میں، وہ غصے سے کہہ رہا تھا۔ ببلی اس کو دیکھ کر سنبھل کے بیٹھ گئی۔ اس نے ببلی کو دیکھا، وہ گردن جھکائے بیٹھی تھی اور کچھ مضطرب بھی لگ رہی تھی۔ ببلی پلیز اٹھو، نیچے چلتے ہیں یا پھر کہیں باہر چلتے ہیں۔ اس نے ببلی کا ہاتھ پکڑنا چاہا، لیکن وہ خود ہی یکدم کھڑی ہو گئی اور 2 قدم پیچھے بھی ہٹ گئی۔ لیکن وہ میرا ٹیسٹ ہے صبح اور مجھے تیاری کرنی ہے، اس نے آہستگی سے کہا۔ وہ نہ جانے کیوں آویز سے، اس کی قربت سے گریز کرنے لگی تھی اور حتی الامکان اس سے دور رہنے کی کوشش کرتی تھی، اور اپنی اس کوشش میں وہ کبھی کبھار ناکام بھی ہو جاتی تھی، کیونکہ آویز اس کو کہیں نہ کہیں سے گھسیٹ ہی لاتا تھا۔ آج بھی وہ ببلی اور نمرا کو زبردستی گھمانے لے گیا تھا۔ خلاف معمول نمرا باتوں میں آویز کا ساتھ دے رہی تھی اور وہ خاموش بیٹھی تھی۔ ببلی کیا بات ہے، کیوں اتنی چپ چپ رہنے لگی ہو؟ کوئی پرابلم ہے تو ہم سے شیئر کرو پلیز، میں بہت ڈسٹرب ہو رہا ہوں۔ آویز رات اس کے پاس آ بیٹھا تھا۔ پلیز آپ یہاں سے چلے جائیں۔ وہ اپنے بیڈ سے اٹھ گئی۔ کیوں ببلی؟ میں پڑھنا چاہتی ہوں، آپ چلے جائیں، پھر کبھی بات کریں گے۔ وہ اس کے اپنے کمرے میں آنے پر اب حقیقتاً پریشان ہونے لگی تھی۔ اسے آویز مرتضیٰ کو اب دور دور سے دیکھنا اچھا لگنے لگا تھا۔ وہ اب اس کی آمد پہ نہیں، اس کی آہٹوں پہ سرشار ہوتی تھی۔ وہ اب اس کے سامنے نہیں، اس کے تصور سے باتیں کرتی تھی۔ اسے آویز کا اپنے لیے پریشان ہونا بہت اچھا لگتا تھا، مگر اس وقت اسے آویز کی یہ تشویش پریشان کر رہی تھی۔ ببلی تم ہم سے کچھ چھپا رہی ہو کیا؟ آویز نے اسے کندھوں سے تھام کر اپنے سامنے کیا تو وہ اپنی کیفیت کا راز افشاں ہو جانے کے خیال سے گھبرا کر پلکیں جھکا گئی۔ میں کچھ نہیں چھپا رہی، بلیو می، اس نے یقین دلانا چاہا۔ آویز نہ مانا تو وہ لپک کر بیڈ روم سے نکل گئی اور وہ ہکا بکا کھڑا رہ گیا۔ اور پھر آویز نے عائشہ بیگم کو بھی یہ مسئلہ بتا دیا۔ وہ بھی اسی نکتے پہ غور کر رہی تھی۔ میں آویز سے شادی کرنا چاہتی ہوں، میں ان سے محبت کرتی ہوں، اپنی فرینڈ سے فون پہ بات کرتے ببلی گرد و پیش سے بے خبر، لیکن باہر سے گزرتی عائشہ بیگم پہ بام پھٹ گیا تھا۔ گھر کی چھت ان کے سر پہ آ گری تھی۔ ببلی، وہ اس کے سر پہ آ کے دھاڑی اور ببلی کانپ گئی۔ یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ ببلی کی پلکوں کو جھکتے دیکھ کر بات کی سچائی کی تصدیق ہو گئی تھی۔ ہاں مما، مجھے آویز سے محبت۔ ان کے تھپڑ نے ببلی کو بات مکمل نہیں کرنے دی تھی۔ بکواس بند کرو اپنی، وہ لہرس رہی تھی۔ ان کو اپنی سماعتیں سلگتی محسوس ہو رہی تھی۔ مما میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے آویز سے محبت ہے، مجھے ان سے شادی کرنی ہے، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ ببلی روتے اور مار کھاتے ہوئے ایک ہی بات کہی جا رہی تھی، اور شور کی آواز سن کے اندر آنے والی جہاں آرا بیگم اور نمرا ٹکرا گئی تھی۔ میں تیری زبان کاٹ دوں گی، تیرا گلا دبا دوں گی، تو نے ایسا دوبارہ کہا بھی تو۔ عائشہ بیگم نے زندگی میں پہلی بار اپنی اولاد پہ ہاتھ اٹھایا تھا، اور اب اس ہاتھ کو روکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ پاگل مت بنو عائشہ، حوصلے سے کام لو۔ جہاں آرا بیگم نے آگے بڑھ کے بہو کو روکا۔ چھوڑے اماں، اس لڑکی نے میری تربیت کو بدنام کر دیا ہے، میں اسے آج ہی زندہ گاڑ دوں گی۔ انہوں نے ببلی کو بری طرح پیٹ ڈالا تھا، لیکن وہ یہ سب کر کے اسے اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹا سکتی تھی۔ وہ اتنا تشدد سہنے کے بعد بھی اپنی بات پہ اڑی رہی۔ سائیں سائیں کرتا چابک اس کے جسم کے ساتھ ساتھ دل و دماغ پہ پڑا تو وہ بلبلا کر رہ گیا۔ اس نے حیرت سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے جہاں آرا بیگم کو دیکھا، اور پھر یقین اور بے یقینی کے درمیان
डोलने लगा। वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि बबली इस रिश्ते को कुछ और नाम दे देगी। वो उसकी मोहब्बतों के गलत मायने निकाल लेगी। वो उसे शर्मिंदगी और नदामत के कुएं में धकेल देगी। वो यूं लोगों में तमाशा बन के रह जाएगा। उसका ज़मीर उसको कचू के लगाने लगा। उसने सोफे को मजबूती से पकड़ लिया। दादी, आपको कोई गलत फहमी तो नहीं हुई? वो अपनी आखिरी उम्मीद को टूटने से बचाना चाह रहा था। बेटा, गलत फहमी मुझे नहीं, उसे हो गई है। वो तुम्हारे लाड प्यार को ज़िंदगी भर के लिए सिर्फ अपना समझने लगी है। इसीलिए कहते हैं रिश्ता जो भी हो, जैसा भी हो, फासला ही अच्छा होता है। मैं तो उसे पहले ही टोकती थी, लेकिन क्या फ़ायदा, ये दिन देखना ही था। ओ मेरे खुदाया! आवेश ने अपने सर को दोनों हाथों में थाम लिया। रफ्ता रफ्ता ये खबर मुर्तज़ा लॉज में पहुंच गई। वहाँ भी सब अफराद भौंचका कर रह गए थे। आयशा बेगम बुखार में क्या लिखा हुआ है पता नहीं, फकने लगी। हसाम रिजवी अलग बेटी की हरकत पे नादिम थे। निमरा भी चुप चुप थी। घर भर में बेसुकूनी और सन्नाटे का राज था। आवेज़ बमुश्किल अपने आप को आयशा बेगम का सामना करने पे आमादा कर पाया था। मॉम, वो उनके करीब ही बेड पे आ बैठा और उनका हाथ थाम लिया। काश मैं बे औलाद ही रहती। काश तुम ही मेरे बेटे होते और कोई भी मेरी औलाद ना होती। काश मैंने औलाद के लिए इतनी दुआएं ना मांगी होती। वो आवेश का सर अपनी आगोश में लिए रोने लगी। मॉम प्लीज़, मेरी खातिर चुप हो जाएं। गलती शायद उसकी नहीं, मेरी अपनी थी। मैं क्यों उसकी ज़िदें पूरी करता रहा? क्यों समरा और निमरा से ज़्यादा उसकी केयर करता रहा? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और हमारा तो फिर रिश्ता ही। आवेश का लहजा भारी होने लगा तो उठकर बाहर निकल गया था। आवेश भाई, खाना खा लें, निमरा ने कहा, मगर आवेश सर झटक कर जवाब दिए बिना पास से गुजर गया। बबली की हरकत ने आवेश की नज़र में सब रिश्तों को नामौतबर कर दिया था। वह हर रिश्ते से बदजन हो गया था। उसे अब किसी पे एतबार नहीं रहा था। नफ़रत की इंतहा पे पहुंचते हुए आवेश मुर्तज़ा ने निकाहनामे पे साइन किए थे और फिर 10 मिनट बाद वहाँ से आंधी तूफान की तरह उठकर गाड़ी लेकर निकल गया था। और बबली आवेश मुर्तज़ा को पा लेने की सरशारी में जैसे दुनिया ही भूल बैठी थी। उसने बहुत तमानियत से पलकों को मूंद कर आवेश मुर्तज़ा की शबीह को दिल के हर मंजर पे सजा लिया था। इस निकाह, इस रिश्ते और इस फैसले पे जहां आरा बेगम, इसरार मुर्तज़ा और आलिया बेगम रजामंद हुई थी, वरना हसाम रिजवी, आयशा बेगम और बाकी कुछ लोग भी इस फैसले पे मोतरस थे। लेकिन इसरार मुर्तज़ा अस्पताल में बबली की हालत देखकर मोम हो गए थे। चंद रोज़ पहले बारी बारी सब ने बबली को समझाने की हर मुमकिन कोशिश कर डाली, लेकिन वो ना मानी और तंग आकर आवेश ना चाहते हुए भी उसके सामने आ खड़ा हुआ था। वो उसको देखने से एतराज़ कर रहा था, इसीलिए नज़र झुका रखी थी। बबली, तुम मुझे नदामत की इतनी गहरी दलदल में धकेल दोगी, मुझे हरगिज़ उम्मीद न थी। मैं हमेशा तुम्हें समरा और निमरा की तरह छोटी, प्लीज़, आपकी बहन नहीं हूँ। भाई वही होते हैं जो माँ जाए होते हैं और जिनसे बाप के खून का रिश्ता हो। आप मेरे कज़न हैं, मेरे फूफो और मेरे मामू के बेटे हैं। मेरा और आपका निकाह जायज़ है। आप मुझसे मोहब्बत करते हैं और मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। दैट्स इट। उसने कंधे उचकाए और उसकी ज़बान दराजी और दीदा दिलेरी देखकर आवेश अपने हाथ पर काबू न रख सका। बबली चकरा कर दीवार के साथ जा लगी थी। मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ, दैट्स इट। वो गुर्राया। उसका जी चाह रहा था बबली के टुकड़े टुकड़े कर दे, उसकी धज्जी धज्जी बखेर डाले। आप मुझसे नफ़रत कर ही नहीं सकते। वो मुंह से निकल आने वाले खून को हाथ से रोक रही थी। हाँ, वो आवेश जिसको तुम आवेश भाई कहती थी, वो तुमसे नफ़रत नहीं कर सकता था, मगर अब तुमने खुद मुझे आवेश मुर्तज़ा बना दिया है। और आवेश मुर्तज़ा के दिल में इस वक्त जितनी रुबाब रिजवी के लिए नफ़रत है, इतनी किसी के लिए भी नहीं होगी। मुझे आपकी ये मोहब्बत भरी नफ़रत भी कबूल है। आवेश के काटदार अंदाज पे वो नरमी से मुस्कुराई तो आवेश बोला, जो कुछ तुम चाहती हो, तुम मर भी जाओ तो भी वो नहीं होगा, समझी तुम? वो गुर्राया।
اور ببلی پھر مسکرا اٹھی۔ اسے زندگی میں پہلی بار آویز کا یہ سلگتا بھڑکتا روپ دلکش لگ رہا تھا۔ وہ پہلی بار اس کا یہ انداز دیکھ رہی تھی۔ تو پھر مر جاؤں؟ انتہائی معصومیت سے پوچھا گیا۔ کاش تم سچ مچ مر جاؤ۔ وہ اس کو دھکیل کر کمرے سے نکل گیا تھا اور ببلی نے اسی رات عائشہ بیگم کی گفتگو بھی سن لی تھی۔ میں کل ہی نثار بھائی کے گھر جا کر آویز کا رشتہ طے کر رہی ہوں، یا پھر آویز کی پسند پوچھ کر اس کی شادی کر دیتی ہوں۔ اور ببلی کانپ کے رہ گئی۔ اسے اپنی ماں سے ایسی امید ہرگز نہ تھی۔ اور پھر وہ زہریلی گولیاں نگل بیٹھی اور اتفاقاً نمرا کو پتہ چل گیا تھا۔ اس نے شور مچا دیا۔ بہت مشکل سے دروازہ توڑ کر اسے نکالا گیا اور ہسپتال لے گئے۔ 2 دن وہ زندگی اور موت کے ہاتھوں کھلونا بنی رہی۔ آویز خود پتھرا چکا تھا۔ عائشہ بیگم اور حسام رضوی جیسے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے تھے، لیکن اسرار مرتضیٰ آویز کے والد ہسپتال میں بھانجی کو دیکھ کر آخری فیصلے پہ پہنچ گئے۔ بیوی اور اپنی ساس جہاں آرا بیگم سے مشورہ کیا، سمرا سے پوچھا، سبھی ان کے فیصلے پہ متفق تھے۔ اور پھر نہ جانے کیسے انہوں نے آویز، عائشہ بیگم اور حسام رضوی کو رضامند کیا تھا، اور رباب کے ہسپتال سے ڈسچارج ہوتے ہی گھر آ کر انہوں نے آج ان کے نکاح کی رسم ادا کر دی تھی۔ نثار ماموں کی فیملی میں سے کوئی بھی خوش نہیں تھا، البتہ اسرار مرتضیٰ اور اظہار مرتضیٰ کی فیملیز میں یہ خوشی محسوس کی جا سکتی تھی۔ ابھی صرف نکاح ہوا تھا، رخصتی کچھ عرصے تک ملتوی کر دی گئی تھی۔ مجھے دوراہے پہ لانے والوں نے یہ نہ سوچا کہ میں چھوڑ دوں گا یہ رستہ بھی، وہ رستہ بھی۔ میں امریکہ جا رہا ہوں۔ بہت دنوں بعد آویز نے کوئی بات کی تھی، لیکن ایسی بات جس سے سب حیرت زدہ رہ گئی اور عائشہ بیگم کے ہاتھ سے نوالا چھوٹ گیا۔ کل میری فلائٹ ہے۔ اس نے دوسرا دھماکہ کیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو بیٹا؟ حسام رضوی کو دکھ ہو گیا۔ جی میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، میں نے کافی دنوں سے وہاں جاب کے لیے اپلائی کر رکھا تھا، مجھے جاب آفر ہوئی ہے۔ 3 دن بعد مجھے ڈیوٹی جوائن کرنی ہے۔ وہ پانی پی کر نیپکن سے ہاتھ پونچھ کر کھڑا ہو گیا۔ رباب کم ہی ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتی تھی، اسی لیے آج آویز کا فیصلہ اور سندیسہ جدائی نہ سن سکی۔ اسے تب علم ہوا جب دوسرے روز آویز ایئرپورٹ جانے کے لیے گاڑی میں اپنا سامان رکھ رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ کسی نے مجھے بتایا بھی نہیں۔ رباب حیرت سے گنگ کھڑی تھی۔ آویز نمرا اور سمرا سے مل کر گاڑی میں بیٹھ گیا، اور پھر عائشہ بیگم اور حسام رضوی بھی بیٹھ گئے۔ آویز کی گاڑی ببلی کی نگاہوں کے سامنے اوجھل ہو گئی تھی۔ سمرا مبشر کے ساتھ اس کی گاڑی میں چلی گئی۔ نمرا اندر آ گئی اور وہ وہیں بیرونی دروازے کے ستون کے پاس کھڑی اپنے آپ کو خالی محسوس کرنے لگی تھی۔ آویز اس سے دور ہو گیا تھا۔ وہ یہ ملک ہی چھوڑ گیا تھا۔ وہ اس کا اپنا ہو کر بیگانہ ہو گیا تھا۔ رباب کو اس سب سے کیا ملا تھا؟ صرف جدائی۔ جہاں آویز کو پا لینے کی سرشاری نے اسے دنیا سے بیگانہ کیا تھا، وہاں اب اس کی جدائی نے ایک انجانے درد سے دوچار کر دیا تھا۔ اس کی جدائی کو شاید رو دھو کر وہ سہ ہی لیتی، لیکن عائشہ بیگم کا ببلی سے قطع تعلق اور بہنوں کا خفا انداز، باپ کی بے رخی اور بے اعتباری، کزنز کے نشتر بھرے جملے، دادی کا اول روز سے شک سے لبریز انداز رباب کو بہت جلد نڈھال کر گیا تھا۔ وہ اپنے آپ کو غلط تصور کرنے لگی تھی۔ ماں باپ سے شکوے شکایات پیدا ہو گئے تھے۔ وہ رشتوں سے متنفر ہو چکی تھی۔ وہ گھر میں رہتے ہوئے بھی اس گھر سے کٹ کے رہ گئی تھی۔ اس کے کسی بھی اچھے برے سے کسی کو کوئی مطلب نہ تھا۔ وہ اپنوں کی اپنائیت سے دل برداشتہ ہو چکی تھی۔ مما، ببلی کو بہت تیز بخار ہے، آپ ڈاکٹر کو بلا لیں۔ نمرا نے ماں کو آ کر اطلاع دی۔ رباب کالج سے لوٹی اور ہمیشہ کی طرح کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ تم خود کال کر کے بلا سکتی ہو۔ عائشہ بیگم آج بھی روز اول کی طرح رباب کے معاملے میں سخت تھی، اور اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی ببلی کے لیے دل صاف نہ کر سکی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ رباب کی وجہ سے ان کا بیٹا ان سے جدا ہو گیا۔ 4 سال سے وہ آویز کی جدائی سہ رہی تھی۔
وہ اس کو دیکھنے کے لیے ترستی تھی، ہزاروں مرتبہ فون پہ واپسی کا اصرار کر چکی تھی، لیکن وہ ایک ہی جواب دیتا کہ وہ کبھی واپس نہیں آئے گا، وہ کبھی پاکستان کا رخ نہیں کرے گا۔ اور عائشہ بیگم دل میں سوچ کے رہ جاتی، تب ان کا جی چاہتا وہ اسے گولی مارتے۔ ان 4 سالوں میں انہوں نے ایک بار بھی ببلی سے روبرو بات نہ کی، اس کو مخاطب نہ کیا۔ جتنی دفعہ وہ بیمار ہوئی، جہاں آرا بیگم نے ہی اس کی کیئر کی تھی۔ وہ خود کو صرف آویز مرتضیٰ کی ماں سمجھتی تھی۔ ان کے لیے آویز ہی سب کچھ تھا، وہی ان کی کائنات تھا۔ اس کے لیے دن رات روتی تھی، اس سے ملنے کو ترستی تھی۔ آپ سے میں بھی آخری بار کہہ رہی ہوں، مجھے آپ کی قسم میں تب تک شادی نہیں کروں گی جب تک مجھے رخصت کرنے آپ نہیں آئیں گے۔ اور آپ جانتے ہیں میں نے کبھی ضد نہیں کی، لیکن یہ میری پہلی اور آخری ضد ہے۔ نمرا نے کہہ کے لائن کاٹ دی اور پھر صوفے پہ آ بیٹھی۔ عائشہ بیگم بھی تھوڑی دیر پہلے بیٹے سے بات کر چکی تھی۔ نمرا کے سسرال والے اب شادی پہ اصرار کر رہے تھے اور وہ چاہتی تھیں کہ آویز واپس آئے تب یہ فرض ادا کریں۔ نمرا کے لائن کاٹنے پہ وہ فکر مند ہو چکا تھا، اسی لیے دوبارہ ٹرائی کرنے لگا۔ اب بھی نمرا نے ہی کال ریسیو کی۔ نمرا پلیز بات تو سن لو۔ بھائی میں کہہ چکی ہوں، کیا اس گھر میں آپ دونوں کی ضدیں چل سکتی ہیں؟ ببلی نے ضد کی اور شادی کر لی، آپ نے ضد کی اور 4 سال دور بیٹھے گزار دیے۔ ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہم نے آج تک ببلی کے کیے کی اسے سزا دی ہے، کبھی اس سے ہنسی خوشی بات نہیں کی، کبھی اس کی تکلیف پہ اسے تسلی دلاسا نہیں دیا، کبھی اس کے قریب نہیں گئے اور نہ اسے اپنے قریب آنے دیا۔ اسے ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی اپنے سے دور کر دیا، جیتے جی مار دیا اس کو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ غلط تھی، اس نے غلطی کی تھی، اس نے رشتوں کے رنگ اور معنی بدل دیے تھے، اس نے ہم کو دکھ دیا تھا۔ اور آپ بھی تو اس سے کم نہیں ہیں، آپ نے بھی تو کچھ اچھا نہیں کیا۔ وہ دکھ کا باعث بنی تو آپ نے اذیت سے ہمکنار کر دیا۔ کیا یہ کسی ماں کے لیے اذیت نہیں کہ وہ بیٹے کی آواز سننے اور صورت دیکھنے کو ترسے؟ کیا یہ کسی باپ کے لیے اذیت نہیں کہ بیٹا جوان ہو اور وہ کاروبار میں الجھتا دھکے کھا رہا ہے؟ کیا یہ کسی بہن کے لیے اذیت کا مقام نہیں کہ اس کی ذمہ داری، کہ اس کی ڈولی بھائی کے بغیر اٹھے؟ یہ سب اذیت ہے بھائی، اور ہم یہ اذیت اٹھا رہے ہیں۔ آپ بھی اتنے ہی قصوروار ہیں جتنی ببلی تھی۔ آپ نے بھی ہم سب کو دکھ دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ لیکن بھائی، اس سے پہلے کہ دکھ کی ہوا سے ہمارے احساس سرد ہو جائیں، آپ واپس آ جائیں۔ اس سے پہلے کہ مما کو احساس ہو کہ آپ ان کے بیٹے نہیں اور مجھے احساس ہو کہ آپ میرے بھائی نہیں، پلیز لوٹ آئیں۔ ابھی سب کچھ مٹھیوں میں قید ہے۔ ببلی نے صرف آپ کا اور اپنا رشتہ بدلا ہے، میرا، سمرا اور مما پاپا کا آپ سے رشتہ آج بھی وہی ہے، وہ کبھی نہیں بدل سکتا۔ پلیز بھائی۔ ہچکیاں لیتے ہوئے وہ اتنا کچھ کہہ گئی تھی کہ وہ فون بند کر دینے پہ مجبور ہو گیا۔ چند روز پہلے امارا رضوی ولا آئی تو ببلی کو فارغ دیکھ کر زبردستی مرتضیٰ لاڈج لے گئی، لیکن وہاں عالیہ بیگم کی طبیعت خراب دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ پھپھو کیا ہوا؟ آپ بہت ویک ہو رہی ہیں۔ ببلی نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ ببلی کو آج بھی اچھی طرح یاد تھا کہ اس کے نکاح میں بڑے ماموں اور عالیہ پھپھو ہی خوش اور پر امید تھے۔ انہوں نے ببلی کی رہی سہی رکاوٹیں دور کی تھی، اس کا ساتھ دیا تھا۔ وہ دعا کرو بیٹا، جیتے جی میرا بیٹا مجھے نظر آ جائے، میں اس کو ایک بار دیکھ لوں۔ عمر بھر اسے اپنی آنکھوں سے دور رکھا، لیکن اب وہ کب آئے گا بیٹا؟ مجھے آویز واپس لا دو۔ وہ کہتے کہتے رو پڑی اور ببلی پتھرا گئی۔ وہ دم بخود بیٹھی تھی۔ وہ اپنی ضد کے باعث آویز کو دور کر کے 2 ماؤں کے دلوں کی آہیں لے رہی تھی۔ ان کے دلوں کو جلا کر وہ کیسے آرام سے رہ سکتی تھی؟ اسے بھی تو بے سکون ہونا ہی تھا۔ اللہ نے اس کا قرار بھی چھین رکھا تھا۔ بہت دنوں سے ایک فیصلہ اس کے دل و دماغ میں چکرا رہا تھا۔ وہ اپنی محبت اور آویز مرتضیٰ سے دستبردار ہوتی تب سب لوگوں کو سکھ میسر آ سکتا تھا۔ وہ اپنی محبت سے اتنی آسانی سے کیسے دستبردار ہو سکتی تھی؟ کچھ وقت درکار تھا اس شخص کو کھونے کے لیے جو اس کے بچپن کا ساتھی اور لڑک پن کا خواب تھا، جس کی محبت اس کے دل میں جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھنے سے پہلے ہی وارد ہو چکی تھی، جو اس کی سوچوں اور دھڑکنوں میں بس چکا تھا۔ وہ اس شخص کو چھوڑنے
اس فیصلے پہ قائم رہنے کی جدوجہد بھی کر رہی تھی، اپنے اعصاب مضبوط کر رہی تھی۔ سوچوں نے زیادہ پریشان کیا تو کمرے سے نکل کر باہر لان کی سیڑھیوں پہ آ بیٹھی۔ کھلی فضا میں سانس لینے کی غرض سے آسمان کو دیکھا اور بادلوں کی بھاگ دوڑ دیکھتی رہ گئی۔ سفید اجلے اجلے بادل تہ در تہ جمع ہوتے جا رہے تھے اور وہ ان کو دیکھتے ہوئے سوچوں کے گرداب میں جا اتری۔ کافی دیر سے نمرا اسے ایک ہی پوزیشن میں دیکھ کر اس کو مخاطب کر بیٹھی اور پھر ببلی کا فیصلہ سن کر ہکا بکا رہ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہجر کی تمازت سے وصل کے الاؤ تک لڑکیوں کے جلنے میں دیر کتنی لگتی ہے؟ بات جیسی بے معنی بات اور کیا ہوگی؟ بات سے مکرنے میں دیر کتنی لگتی ہے؟ یہ ہم کیا سن رہے ہیں؟ حسام رضوی آج پہلی بار براہ راست ببلی سے مخاطب ہوئے تھے۔ وہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ آپ ٹھیک سن رہی ہیں۔ آپ یہ رشتہ توڑ کر اپنے بیٹے کی شادی اپنی پسند سے کر سکتے ہیں۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں طلاق کے لیے تیار ہوں۔ وہ کہہ کے وہاں رکی نہیں تھی، فوراً پلٹ گئی اور وہاں موجود افراد ہکا بکا رہ گئے۔ عائشہ بیگم تل ملا اٹھی تھی۔ 4 سال پہلے اس لڑکی نے ہمیں خاندان بھر میں تماشا بنایا اور اب پھر نیا تماشا کھڑا کرنا چاہ رہی ہے۔ اب کی بار میں اسے چھوڑوں گی نہیں۔ انہیں رہ رہ کر غصہ آنے لگا تھا۔ وہ ٹھیک کہہ رہی ہے عائشہ، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، تم آویز سے بات کرو اور اپنی پسند سے شادی وہ کر لے۔ حسام رضوی کہہ کر چلے گئے تھے۔ عائشہ بیگم کو اور جھٹکا لگا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے؟ جہاں آرا بیگم تپ گئی، نمرا سر جھکائے بیٹھی رہی۔ سمرا بھی ان فیصلوں کو سن رہی تھی جن کا سرا ہی ہاتھ نہ آ رہا تھا۔ امید تو بن جاتی، تسکین تو ہو جاتی، وعدہ نہ وفا کرتے، وعدہ تو کیا ہوتا۔ نرم کشن کو باہوں میں بھینچے، اس میں منہ چھپائے وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ دل تھا کہ اپنے ہی فیصلے سے مکر رہا تھا، لیکن ببلی اب اپنے آپ پہ جبر کرنا چاہتی تھی۔ وہ حقیقتاً اب پہلے جیسی ببلی نہیں رہی تھی، وہ یکسر بدل گئی تھی۔ اس میں بہت سی تبدیلیاں آ چکی تھیں اور یہ تبدیلیاں سب کو پہلی نظر میں ہی نظر آ رہی تھیں۔ آخر وہ 4 سال سب کی بے رخی اور آویز مرتضیٰ کی جدائی کے ایندھن میں جلی تھی۔ 4 سال اس نے کندن بننے میں لگائے تھے اور اب 4 سالوں بعد بھی اپنے مقدر میں لا حاصل کی مہر درج کر رہی تھی، اور اس پہ رونا تو فطری فعل تھا۔ وہ اندر سے نڈھال اور کھوکھلی ہو چکی تھی۔ بات بات پہ رونا آ رہا تھا۔ گھر میں موجود اس کی ماں اور بہن بھی اس کا یہ شکستہ روپ دیکھ چکی تھی۔ نمرا اور سمرا اس کو بہلانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ وہ ان سے چھوٹی تھی، اگر غلطی کا احساس ہو چکا تھا تو وہ اب معافی کی حقدار بھی تھی، اور ان بہنوں نے اسے سچ مچ معاف کر کے پہلے جیسی ببلی تصور کر لیا تھا۔ مگر عائشہ بیگم کو کون سمجھاتا، جن کا بیٹا آج بھی ان سے دور ہی تھا۔ ہزاروں میلوں کے فاصلے پہ آنکھوں سے اوجھل وہ ببلی کو آج بھی ناگواری سے دیکھتی تھی۔ اچانک ہی گھر میں نمرا کی شادی کے ہنگامے جاگ اٹھے تھے۔ ڈیٹ فکس ہو چکی تھی، سب ہی بہت خوش تھے اور ببلی ان خوشیوں کو حسرت سے دیکھتی رہ جاتی تھی۔ آج واپسی پہ وہ ٹھٹک کے رہ گئی تھی۔ آویز مرتضیٰ کی آواز وہ لاکھوں میں پہچان سکتی تھی۔ وہ برف کی طرح ٹھنڈی کھڑی تھی۔ ارے ببلی، تم کب آئیں؟ مبشر اپنے 2 سالہ بیٹے کو بہلانے کے لیے باہر نکلا تو ببلی کو دیکھ کر ٹھٹک کے رک گیا۔ پھر ایک دم مبشر کے چہرے پہ ایک جاندار سی مسکراہٹ امٹ آئی۔ اندر آؤ، دیکھو کون آیا ہے۔ اس نے ببلی کی کلائی پکڑ کر ڈرائنگ روم میں لے جانا چاہا۔ پلیز مبشر بھائی۔ وہ یکدم سی ہوش میں آتے ہوئے اپنی کلائی چھڑا چکی تھی۔ ارے یار، تمہارا بہت اچھا اور برسوں پرانا دوست آیا ہے۔ مبشر باز نہیں آیا تھا۔ پلیز مبشر بھائی، مجھے جانے دیں۔ وہ روحان سی ہونے لگی۔ بمشکل مبشر سے پیچھا چھڑا کر وہ اوپر اپنے بیڈ روم میں آئی۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے نہ جانے کتنی مرتبہ ٹھوکر لگی، لیکن وہ پھر بھی رکی نہیں تھی۔ اس کی زندگی میں انقلاب آ گیا تھا۔ آویز مرتضیٰ کو دیکھنا اور سامنا کرنا اب اس کے لیے دشوار ترین مرحلہ بن چکا تھا۔ وہ اپنے اندر اتنا حوصلہ ہی نہیں کر پا رہی تھی کہ اس کے روبرو ہو سکتی۔ سوچوں کی یلغار کو چہرے پہ پانی کے چھینٹے ڈال کر منتشر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔
مبارک ہو، صاحب بہادر آئے ہیں، سمرا نے اس کے بیڈ روم میں داخل ہوتے ہوئے چہک کر کہا۔ ببلی اگنور کر گئی۔ ارے آج تو مسکرا دو، آج تو ہمیں خوشیوں کا رخ روشن دیکھنا نصیب ہوا ہے۔ سمرا اپنی 1 سالہ بیٹی کو ببلی کے بیڈ پہ بٹھا چکی تھی اور ببلی کو خفکی بھری نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ ببلی کیا بات ہے؟ کیوں اتنی روڈ ہو رہی ہو؟ سمرا نے اس کا چہرہ اونچا کیا۔ اپی، آپ کی خوشیوں میں میرا کوئی وجود نہیں، میرا کوئی گزر نہیں، پھر آپ لوگ مجھے کیوں اپنے معاملات میں انوالو کرتے ہیں؟ رباب سپاٹ لہجے میں کہہ رہی تھی۔ سمرا نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ ہم تمہیں اسی لیے انوالو کرتے ہیں کہ تم ہمارا اور ہمارے معاملات کا حصہ ہو۔ اس نے ببلی کو اپنے قریب بٹھا لیا۔ نہیں، میں سب سے الگ ہوں، میرے معاملات۔ وہ بات کرتے کرتے رک گئی، آواز رند گئی تھی۔ ببلی، سمرا نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو ببلی 4 سالوں کا ضبط توڑ بیٹھی۔ اس کے ہاتھ سے نہ چاہتے ہوئے بھی صبر کا دامن چھوٹ گیا۔ آنسوؤں کا سیلاب امٹ آیا۔ سمرا اس کو بہلاتی، خاموش کرواتی، تسلیاں بھی دے رہی تھی، اور جب وہ نہ سنبھلی تو اسے کھل کے رونے کا موقع دے دیا۔ بہت دیر تک وہ ہچکیاں لیتی رہی اور پھر خود ہی چپ ہو گئی۔ کھانا کھا لیا ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اچھا چلو نیچے چلتے ہیں، ہم نے بھی ابھی کھانا نہیں کھایا۔ سمرا بچی کو اٹھا کر اٹھنے لگی۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، میں نے کالج میں ہی برگر کھا لیا تھا۔ اس نے انکار کر دیا۔ آر یو شور؟ اس نے اسبات میں گردن ہلا کر کہا تو سمرا چلی گئی اور وہ بیڈ پہ لیٹتے ہوئے چہرے پہ کشن رکھ چکی تھی۔ لائٹ اسکائی بلو کلر کے سوٹ میں ملبوس لڑکی کو وہ کافی دیر سے سیڑھیوں پہ کھڑا دیکھ رہا تھا۔ مشکل یہ تھی کہ وہ اس کی سمت پشت کیے فون پہ کسی سے باتیں کرنے میں مصروف تھی اور وہ جان نہیں پا رہا تھا کہ وہ کون ہے۔ اسے جس کا شک ہو رہا تھا وہ ہرگز اس انداز میں نہیں ہو سکتی تھی۔ اوکے، پھر میں تمام نوٹس کالج ہی لے آؤں گی۔ ہاں ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ وہ فون رکھ کے مڑی اور کتاب اٹھا کر راہداری عبور کر گئی۔ آویز مرتضیٰ حیرت سے گنگ کھڑا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں اور اپنی سماعتوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ آپ نے اور کتنی دیر یہاں کھڑے رہنا ہے؟ نمرا ڈرائنگ روم کی صفائی کرتے ہوئے آویز کو کافی دیر سے سیڑھیوں پہ کھڑا دیکھ رہی تھی۔ پھر اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو بے ساختہ مسکراتی اور اب سیڑھیوں کے ستون کے قریب آ کر اسے مخاطب کر بیٹھی۔ نمرا، یہ جی ہاں، یہ ببلی ہی ہے، مسز آویز مرتضیٰ۔ نمرا نے اس کا مکمل تعارف کا حوالہ دیا اور آویز لبوں کو سکیڑ کر سیڑھیاں اتر گیا۔ کیوں، اچھی نہیں لگی؟ نمرا کی شرارت بھری آواز پہ اس کے قدم ٹھٹکے، پھر سر جھٹک کے باہر نکل گیا، لیکن کافی دیر تک کچھ دیر پہلے کے منظر سے خود کو نہ نکال سکا۔ انتہائی دھیما لہجہ، انتہائی متوازن آواز، مناسب پہناوا، یہ سب کچھ آویز کے لیے کافی حیران کن اور ناقابل یقین تھا۔ ببلی پہلے جیسی نہیں رہی۔ وہ ان باتوں کو سنتا تھا لیکن اسے آج اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ واقعی بدل چکی ہے، وہ پہلے جیسی نہیں رہی۔ ببلی نے آویز سے نگاہ بھی نہیں ملائی۔ وہ ان باتوں پہ یقین کرنے پہ مجبور ہو گیا تھا کیونکہ آج اتفاقاً ہی ان کا ٹاکرا ہوا تھا۔ ببلی، ببلی، نیچے آؤ، پھپھو بلا رہی ہیں، نمرا نے آواز دی۔ جی آ رہی ہوں۔ وہ آواز سن کے اجلت میں کمرے سے نکلی اور سیڑھیوں کی ریلنگ مڑتے ہی آویز سے بری طرح ٹکرا گئی۔ وہ اچانک اس حملے سے بوکھلانے کے باوجود اس کو تھام چکا تھا اور اچانک دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے پہ مجبور ہو گئے تھے۔ رباب کے اعصاب تک جنجنا اٹھے تھے۔ آویز مدت بعد اس کو روبرو دیکھ رہا تھا۔ آویز کے دونوں ہاتھوں کی گرفت میں ببلی کے دونوں بازو تھے۔ اسے اس گرفت اور اس لمس کا احساس ہوا تو فوراً ہی نظر چرا کر سائڈ سے گزرتی چلی گئی۔ وہ اس کے بدل جانے پہ اور بیگانے پن پہ ایمان لے آیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوگ دوبارہ ڈرائنگ روم میں ایک دوسرے کو دکھائی دیے۔ ہم تمہیں اپنے گھر لے جانے آئے ہیں، تمہیں اب یہاں نہیں ہمارے ساتھ رہنا ہے۔
عالیہ بیگم نے اس کے بال سنوارے اور اس کا ہاتھ تھام کے کہا۔ وہ ان کو استفہامیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ دیکھو نا بیٹا، سمرا یہاں سے رخصت ہو کر مرتضیٰ لوج گئی ہے، نمرا یہاں سے رخصت ہو کر اپنی سسرال جائے گی، اور تم یہاں سے رخصت ہو کر یہاں ہی رہتی اچھی نہیں لگو گی نا۔ اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمارے گھر سے ہماری بیٹی بن کے سارا اور امارہ کی طرح رخصت ہو کر اپنے سسرال آؤ۔ عالیہ بیگم اور اسرار مرتضیٰ اس کو لینے آئے تھے، لیکن وہ انکار کر بیٹھی۔ میں یہ رشتہ توڑنا چاہتی ہوں، آپ رخصتی کے خواب مت دیکھیں۔ کیا؟ وہ چکرا گئے تھے۔ آویز بار بار پہلو بدل رہا تھا۔ جی، میں یہ بات پہلے ہی کہہ چکی ہوں کہ مجھے یہ رشتہ قائم نہیں رکھنا۔ میں حسام رضوی نے پہلی بار شدید ترین غصے کا اظہار کیا تھا۔ بس بہت ہو گیا، اب ایک لفظ بھی کہا تو کیوں نہ کہوں؟ کیوں میں غلط ہوں؟ کیونکہ میں بری ہوں؟ کیونکہ میں نے ایک غلط بات سوچی، غلط خواب دیکھا، غلط تمنا کی اور غلط راہ پہ چلی، اس لیے نہ کہوں؟ لیکن پاپا میں غلط نہیں ہوں، میری سوچ، میرا خواب، میری تمنا غلط نہیں ہے، کیونکہ غلط آپ ہیں، آپ کا یہ معاشرہ غلط ہے، آپ کے آس پاس بکھرے لوگ غلط ہیں، آپ لوگوں کی سوچیں غلط ہیں، آپ لوگ برے ہیں، آپ نے مجھے سب کچھ سکھایا۔ میں نے جب یہ بات سوچی، میری عمر کیا تھی؟ صرف 14 سال۔ میرے شوق کیا تھے؟ کھیلنا اور چاکلیٹس کھانا، یا پھر اپنوں سے شرارتیں؟ اس سے آگے میں کبھی جا ہی نہیں سکتی تھی، لیکن مجھے غلط سوچوں والے لوگ غلط راہ پہ لے گئے۔ میں کھیلتی تھی، میری مما کو اعتراض ہوتا تھا میں کیوں کھیلتی ہوں، مجھے سنجیدہ ہونا چاہیے، ٹک کر بیٹھنا چاہیے۔ میں کپڑے پہنتی تھی، میری ماں اور دادی کو میرے کپڑے برے لگتے تھے۔ میں آویز مرتضیٰ کو وہی درجہ دیتی تھی جو نمرا اور سمرا آپی دیتی تھی، لیکن میری کزن رمشا مرتضیٰ نے مجھے بار باور کروایا کہ بھائی صرف ماں جائے ہوتے ہیں، کوئی دوسرا چاہے کزن ہو وہ بھائی نہیں ہو سکتا۔ میں نے بارہا ان سوچوں سے رخ موڑنے کی، دامن چھڑانے کی کوشش کی، لیکن کسی نے مجھے دامن نہیں چھڑانے دیا۔ میں آویز مرتضیٰ کے قریب بیٹھتی تو میری دادی مجھے گھورتی تھی، مجھے مشکوک نظروں سے دیکھتی تھی، مجھے احساس دلاتی تھی کہ کسی مرد کے کمرے میں نہیں جانا چاہیے، یعنی مجھے احتیاط کرنی چاہیے۔ آپ بتائیں، مجھے کیوں احتیاط کا درس دیتی تھی؟ مجھے کیوں آویز مرتضیٰ کے مرد ہونے کا احساس دلاتی تھی؟ کس لیے دور رہنے کی ہدایات دیتی تھی؟ جو رشتہ ہمارے درمیان تھا اس میں تو احتیاط اور شک کا دور دور تک گزر ہی نہیں تھا، لیکن غلط لوگوں نے شک پیدا کر دیا۔ میری چھوٹی مما کا کہنا تھا کہ میری مما آویز مرتضیٰ کی شادی مجھ سے کرنا چاہتی ہیں، اسی لیے سمرا کی شادی پہلے کرتی اور آویز مرتضیٰ کی شادی ابھی تک نہیں کی، اور مجھے اس بات پہ یقین کرنا پڑا کہ میری شادی آویز مرتضیٰ سے ہو سکتی ہے۔ جو شک اور جو سوچیں لوگوں نے مجھ میں انڈیلی تھی، میں ان کو حقیقت میں بدلنے کی متمنی ہونے لگی۔ میں ان کی دی ہوئی رائے پہ پہاڑ بنانے لگی تھی۔ میں غلط سوچوں والے لوگوں کے ہمراہ چلتی غلط راہ پہ آ گئی، اور ازل سے میری ضدیں، میری خواہشیں پوری کرنے والوں نے زندگی کی اس ضد پہ مجھے کڑی سزا دی، مجھے دھتکار دیا۔ کیا اولاد سے غلطی ہو جائے تو ماں باپ معاف نہیں کرتے؟ کیا اولاد دکھ میں، تکلیف میں تڑپ رہی ہو تو اس کا احساس نہیں کرتے؟ غلطی ایک بار ہوتی ہے، لیکن اس کو معاف کر دیا جائے تو وہ دوبارہ سر نہیں اٹھاتی، مگر آپ نے میری ایک غلطی کو ہی میرے لیے سزا بنا دیا۔ میں نے 4 سال اپنی ماں کی بے رخی دیکھی ہے، 4 سال میری ماں نے مجھ سے بات نہیں کی، میں بیمار ہوئی تو مجھے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، میں بھوکی رہی تو میری پرواہ نہیں کی، میں 4 سال جاگی، روئی، تڑپی، لیکن میری ماں کو میرا احساس نہیں ہوا۔ اور آپ خود پاپا، آپ نے 4 سالوں میں کتنی بار مجھے پاس بٹھایا، پیار کیا؟ ایک بار بھی نہیں۔ کبھی بھولے سے بھی میرا حال نہیں پوچھا، کیونکہ میں گناہ گار تھی۔ کیا آپ کی بیٹی نہیں تھی؟ اور میری بہنوں نے بھی مجھے اکیلا کر دیا، میں تنہا ہو گئی، مجھے میرے اپنوں نے بیگانہ کر دیا، میں اپنے آپ کے لیے بھی اجنبی ہو گئی، مجھے آپ سب نے اذیت دی، ٹارچر کیا، میں اپنے زخم نہیں بھول سکتی۔ ہاں، جو خطا میں کر چکی ہوں اس پہ آپ سب سے معافی چاہتی ہوں، لیکن اب میں اور دکھ نہیں سہ سکتی۔ آپ سب اس رشتے پہ ناخوش تھے، میں اس رشتے کو توڑ رہی ہوں، میں آویز مرتضیٰ سے سب کے سامنے تعلق ختم کرنا چاہتی ہوں۔ وہ بولنے پہ آئی تو بولتی چلی گئی۔ وہاں موجود لوگ دم بخود گنگ سے بیٹھے تھے، ببلی کے آنسو ایک تواتر سے بہہ رہے تھے، وہاں موجود چند چہروں پہ بھی آنسو چمک رہے تھے۔ ببلی نے اپنی خطاؤں سے پردہ اٹھایا تو اور بہت سی ہستیوں کی خطائیں منظر عام پہ آئی تھیں۔ اس نے اپنی غلطیوں کا تذکرہ کیا تو سب کی غلطیاں زیر بحث آ گئیں،
اور عدالت میں کھڑی رباب کہیں سے بھی غلط اور گناہگار نہیں تھی۔ وہ آج بھی سچی کھڑی تھی، بالکل کورے کاغذ کی طرح۔ اس کا دامن آج بھی صاف تھا، اس کا رشتوں کے غلط رخ دکھائے اور باور کروائے گئے تھے، اور وہ بچپن کی حدود میں کھڑی سب کچھ دیکھتی اور ازبر کرتی گئی تھی۔ غلطی اس کی نہیں، غلط انداز میں سمجھانے والوں کی تھی۔ اس کا انداز فکر غلط تھا، ان کا انداز فکر غلط تھا، اور وہ جو سمجھتی گئی وہی عمل کرتی گئی تھی۔ رائے ملی تو پہاڑ کھڑے کر بیٹھی، لیکن اب وہ سب کچھ جان چکی تھی، سزا پا چکی تھی۔ اب وہ وہی کرنا چاہتی تھی جو اس کی اپنی مرضی تھی۔ پلیز آویز مرتضیٰ، مجھے آپ سے ببلی۔ وہ پلٹ کر آویز کے سامنے کھڑی اپنا مطالبہ کر رہی تھی جب عالیہ بیگم نے ہوش میں آتے ہی اٹھ کر اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، اس کو کچھ بھی کہنے سے روک دیا۔ آویز مرتضیٰ بھی ہوش کی اذیت ناک دنیا میں لوٹ آیا تھا اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ پلیز پپو، مجھے اب اور کچھ بھی نہیں۔ دیکھو بیٹا، تمہاری اس وقت طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم ہمارے ساتھ چلو، آرام سے بات کرتے ہیں۔ سسرال نہیں، پپو کا گھر سمجھ کے چلو۔ عالیہ بیگم اور اسرار مرتضیٰ اس کو زبردستی مرتضیٰ لاڈج لے آئے تھے۔ وہ کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ وہ بالکل ٹھیک کہتی ہے، غلطی اس کی نہیں، ہم سب لوگوں کی ہے۔ تم خود سوچو، ایک معصوم بچے کے دماغ میں الٹی سیدھی باتوں کو بٹھانا کہاں کا درست ہے؟ اسرار مرتضیٰ اس کی بے گناہی کا اعتراف کر رہے تھے۔ ہاں، ہم بھی یہی سوچ رہے ہیں۔ آخر ان لوگوں کو سمیر بھی اسی نقطے پہ سوچ رہا تھا۔ بس بیٹا، لوگوں کی جتنی سوچ تھی وہ اسی پہ عمل کر سکتے تھے۔ انہوں نے غلط انداز میں سمجھاتے سمجھاتے اس کو غلط راہ پہ دھکیل دیا، اور اس کا معصوم ذہن جو سمجھ سکتا تھا اسی پہ عمل کر بیٹھا۔ اس میں اس کا قصور نہیں، ہم لوگوں کا قصور ہے۔ ہم نے اسے بنا سوچے سمجھے بے اعتبار کر دیا۔ ہم لوگ بے وقوف ہوتے ہیں، بے جا روک ٹوک سے خود ہی اپنی اولاد کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ جو بات ہمارے بچوں کے وہم و گمان میں نہیں ہوتی، ہم ان کو وہ بات باور کروانا شروع کر دیتے ہیں، اور جب وہ اس بات کو قبول کر لیتے ہیں، اس پہ عمل پیرا ہوتے ہیں، پھر ہمیں برا لگنے لگتا ہے، ان پہ غصہ آنے لگتا ہے۔ اسرار مرتضیٰ متفکر تھے، کیونکہ ببلی ابھی بھی علیحدگی پر بضد تھی، مگر وہ لوگ اس کی اس ضد پہ پریشان تھے، اس کو روکنا چاہتے تھے، اور وہ مان نہیں رہی تھی۔ آخر یہ مارکا اسرار مرتضیٰ اور عالیہ بیگم نے ہی سر کیا۔ بیٹا، ہماری لاج رکھ لو، ہم نے ہی یہ رشتہ جوڑا تھا، ہم ہی تمہیں یہ رشتہ نبھانے کی التجا کر رہے ہیں۔ اگر ناراض ہو تو ہم سب کی طرف سے معافی مانگتے ہیں۔ اور اسرار مرتضیٰ نرمی سے کہہ رہے تھے، اور رباب نے تڑپ کر ان کو روک دیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ پلیز۔ وہ پشیماں لگ رہے تھے۔ ہاں بیٹا، تم درست ہو، ہم غلط ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں جو رشتہ تم نے نادانی میں قائم کیا تھا اسے ختم نہ کرو۔ ہم سب نادم ہیں اور معافی چاہتے ہیں۔ تم سب کچھ بھول کر ہماری خاطر اپنی زندگی کو ہنسی خوشی نئے انداز سے شروع کرو، تاکہ ہمیں بھی خوشی ہو۔ رباب کو اپنے ماموں کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑا۔ اس نے اپنی ضد چھوڑ دی، ہتھیار ڈال دیے تھے، اور پھر دونوں گھروں میں شادیوں کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ ارے یہ گانا بند کرو، وہ لگاؤ جو اس وقت موقع پہ فٹ ہے۔ امارہ نے رامین اور زرین کو کن اکھیوں سے اشارہ کیا، کیونکہ آویز اس وقت مرتضیٰ لاڈج کسی کام کے سلسلے میں آیا ہوا تھا، اور رباب زرد سوٹ میں ملبوس ڈرائنگ روم میں خاموش بیٹھی تھی۔ پہلے اس کی رخصتی اور پھر نمرا کی رخصتی تھی۔ ظہیر اور مبشر سے بات کرتے کرتے آویز کی نگاہ اس پہ اٹھی اور پھر پلٹ نہ سکی۔ آویز کی نگاہوں کے حصار نے رباب کو بھی چونکنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ اس نے تیزی سے گردن موڑ کر دیکھا۔ سمیر، ظہیر اور مبشر وہاں سے کھسک چکے تھے۔ آویز اکیلا ہی کھڑا تھا، بلیک پینٹ پہ گرے ٹی شرٹ پہنے۔ وہ دسمبر کی سردی سے لاپرواہ کھڑا تھا۔ سمرا اور مبشر بیک وقت کھنکھارے تو آویز چونکا، اور رباب وہاں سے اٹھ کر نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ یہ تانکا جھانکی کیوں ہو رہی تھی؟ ہمارے گھر میں یہ سب کرنے پہ پابندی ہے، مبشر بڑا بزرگ بنا کہہ رہا تھا، اور سمرا مسکراہٹ دبا گئی۔ اوکے، میں چلتا ہوں، وہ پلٹ گیا۔ البتہ مبشر کو گھورنا لازمی سمجھا تھا۔ چاچو، میں بھی چلوں گا۔ اسے کسی بھتیجے کی خبر ایک سیکنڈ اگین چاچو، میں بھی چلوں گا۔ انس نہ جانے کہاں سے بھاگتا ہوا آیا اور اس کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔
یار تیرا چاچو دلہا بننے والا ہے, اسے کسی بھتیجے کی خبر نہیں. یہ پیار چند دن بعد میں جتا لینا, تب تک تیرا چاچو ہوش میں آ چکا ہوگا. مبشر نے اس کو اپنی سمت کھینچا. بکواس نہیں کرو یار, لاؤ ادھر. اویس نے جھک کر اس کو اٹھا لیا اور پھر اسے لے کر باہر نکل گیا. کیوں, کیا خیال ہے بیگم صاحبہ, آپ کے بھائی کے رنگ بدلے ہوئے ہیں نا؟ مبشر نے سمرا کو اشارہ کیا. وہ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے مسکرا کر دوسری طرف مڑ گئی. رات کو مائیوں اور مہندی کا ہنگامہ تھا. ہر طرف بھاگ دوڑ مچی ہوئی تھی. ہر چہرہ جگمگا رہا تھا. رباب بہت چپ چپ تھی, لیکن کسی نے بھی اس کی چپ کا نوٹس لینا اہم نہیں جانا تھا. مرتضیٰ لوج سے رخصت ہو کر وہ رضوی ولا آئی تو رسموں کا ایک طویل دور شروع ہو گیا. عائشہ بیگم کا خوشیوں سے دمکتا چہرہ, جہاں آرا بیگم کے ارمان, حسام رضوی کا مطمئن پرسکون انداز رباب دیکھ رہی تھی. پہلو میں بیٹھے اویس مرتضیٰ کو رباب نے یکسر فراموش کر رکھا تھا. مکمل اجنبیت کا اظہار تھا اس کے انداز میں, اور اویس مرتضیٰ اچھی طرح سمجھ رہا تھا. دیکھو میں نے اینڈ کرنا ہے, اب اگر شور آتا ہے تو اگنور کرنا. یہ بیچارے کے 2 پیجز عرصے سے رہ گئے ہیں, تو میں کمپلیٹ کرنا ہے, بس مجھے نہیں پتا. بہت دیر بعد اس نے خود کو پرسکون محسوس کیا, کیونکہ اسے بیڈ روم میں پہنچا دیا گیا تھا اور رسموں کا سلسلہ بھی بند ہو گیا تھا. اس نے نگاہ اٹھا کر پھولوں سے سجے بیڈ روم کو دیکھا. ڈریسنگ ٹیبل سے لے کر بیڈ اور بیڈ سے دروازے تک پھولوں کی دبیز تہ تھی, اور پھولوں کے انبار نے ماحول کو پرفسوں بنا دیا تھا. آہٹ پہ رباب کا دل دھڑک اٹھا. دروازہ بند ہونے کے بعد اسے قدموں کی چاپ سنائی نہ دے سکی, لیکن پھر بھی ماحول میں ارتعاش ضرور محسوس ہوا تھا. وہ اپنا کوٹ ہینگر میں لٹکا رہا تھا. گھڑی اتار کر سائڈ ٹیبل پہ رکھ دی اور پھر آگے بڑھتے بڑھتے رک گیا. گلاس اٹھا کر جگ سے پانی انڈیلا اور گلاس ہاتھ میں لیے اس کے سامنے بیٹھ گیا. رباب نے اپنے پاؤں سمیٹ لیے. شادی مبارک ہو, وہ آہستگی سے بھاری آواز میں مدت بعد ببلی سے مخاطب ہوا. اس نے جھکی نگاہیں اٹھا کر یکدم اسے دیکھا. وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا. کیوں, مبارک پہ بھی کوئی اعتراض ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا. اس کا پارا ہائی ہونے لگا. آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اس کا لہجہ سخت تھا. یہی کہ تمہیں تمہاری شادی مبارک ہو. اس نے شانے اچکائے. فار یور کائنڈ انفارمیشن, میں اس شادی پہ خوش نہیں ہوں, وہ لفظ چبا کر بولی. اینڈ فار یور کائنڈ انفارمیشن, میں اس شادی پہ بہت خوش ہوں. وہ اپنے الفاظ پہ زور دے کر بولا تو اس نے چونک کر اویس کو دیکھا. اس کے چہرے پہ دبی دبی مسکراہٹ کا عکس لہرا رہا تھا. مسٹر اویس مرتضیٰ, میں مذاق نہیں کر رہی. آپ سے شادی میری نادانی, میری بھول تھی. وہ دلہن بنی اس کے سامنے بیٹھی غصے میں تل ملا رہی تھی. مسز اویس مرتضیٰ, میں بھی مذاق نہیں کر رہا. آپ کی نادانی, آپ کی بھول ہماری زندگی ہے, اور ہم اپنی زندگی سے منہ نہیں موڑ سکتے. سچ ہے کہ آپ کے بغیر زندگی کا تصور سہانی روح ہے. اویس کی باتیں اسے بہکی بہکی لگ رہی تھی. وہ الجھ کر اسے دیکھ رہی تھی. کیا دیکھ رہی ہو؟ اویس نے بے ساختہ اس کا ہاتھ تھام لیا اور ببلی اس کی لو دیتی گرفت سے خائف ہو گئی. مجھے ہاتھ مت لگائیں. اچھا تو پھر کس کو لگائیں؟ وہ کہا لگاتے ہوئے شرارت سے بولا تو ببلی بھڑک اٹھی. شٹ اپ, یہ سب نہ تو مذاق ہے اور نہ ہی کھیل. آپ کو طنز کرنے کا کوئی حق نہیں. وہ سنجیدہ تھی. اویس بھی سنبھل گیا. یار کون مذاق کر رہا ہے, کون طنز کر رہا ہے, میں سمجھ نہیں پا رہا. آپ کر رہی ہیں, آپ, صرف آپ. وہ پھر بولی. آنسو بے اختیار بہہ نکلے. یہ لو پانی پیو, میں پہلے ہی انتظام کر کے بیٹھا ہوں. اویس کی بات پر اس نے توجہ نہیں دی. اسی طرح روتی رہی. کچھ تو احساس کر لو, میں تمہارا شوہر ہوں. وہ اس کا حصار پا کر بے اختیار ہو گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی. ایم سوری رباب, میں سب کچھ اچھی طرح جانتا ہوں اور سمجھتا بھی ہوں. تم ٹھیک تھی, لیکن ببلی, میرا غصہ بھی بجا تھا, کیونکہ تمہارا فیصلہ میرے کردار کو مشکوک کر رہا تھا. سب کی نظروں میں مجرم میں بن رہا تھا. لوگ مجھے بھی تمہارے ساتھ اس فیصلے میں ملوث کر رہے تھے, اور میں بے قصور ہو کر بھی قصوروار بن گیا. میری شرمندگی میرا غصہ بن گئی, کیونکہ سب کچھ اچانک ہوا تھا. اور پھر تم سے دور جا کر مجھے احساس ہوا کہ ہم حقیقتاً ایک دوسرے سے دور نہیں رہ سکتے, اور ہم کبھی نفرت بھی نہیں کر سکتے. ہم میں شروع سے محبت کا رشتہ تھا, اور وہی رشتہ مجھے تمہاری طرف مائل کرنے لگا. اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے میری کزن کو بروقت میری بیوی بنا کر مجھے باندھ دیا, ورنہ اتنی خوبصورت حسینہ میری باہوں میں منہ چھپائے بھلا کب رو سکتی تھی. بات کرتے کرتے اس نے سرگوشی کی تو ببلی کو اس کے حصار کا احساس ہو گیا. وہ کانوں کی لو تک سرخ پڑ گئی اور اس سے الگ ہونے لگی.
तुम जानती भी हो अब तुम्हारी तमाम कोशिशें बेइख्तियार हैं। ओहो, बेसुध हैं। प्लीज़। बबली की पलकें झुक गईं, आवाज़ लरस रही थी। तुमने चंद रोज़ पहले सबकी गलतियों का एतराफ़ किया था, अपनी गलती का एतराफ़ क्यों नहीं किया? उसने सवालिया नज़रों से आवेश की तरफ देखा कि तुमने भी मोहब्बत करने की गुस्ताखी की थी और फिर मुझे भी मजबूर कर दिया। वो शरीर हो रहा था। बबली को उसके अंदाज और निगाहों से खौफ आ रहा था। बहुत दिलकश लग रही हो। रोनमाई का तोहफा देते हुए उसका लहजा मखमूर हुआ तो वो अपना चेहरा हाथों में छुपा गई, लेकिन अब वो खुद उससे छुप नहीं सकती थी। फरार के रास्ते बंद थे। सुबह सुबह ही लड़के आवेश को लेने पहुंच गए और मजबूरन वो नींद में गिरता पड़ता शॉवर लेकर चला गया और बाद में लड़कियां उसके गिर्द हो गईं। कुछ देर बाद निम्रा की रुखसती के लिए तैयारियां होने लगी थी। बबली निम्रा के कमरे से समरा के साथ निकल रही थी जब आयशा बेगम से सामना हो गया। बबली माँ को रूबरू देखकर ठिठक चुकी थी। सॉरी मॉम। उसने माँ के बेइख्तियार हाथ थाम लिए और आयशा बेगम ने भी बेटी को बाहों में भींच लिया। मेरी जान, मैं खुद पशेमां हूँ, मेरी गलती थी, गुस्से में तुझे फरामोश कर बैठी, अपनी बेटी को रुलाती रही। दोनों माँ बेटी रो रही थी। आवेश ने आकर उनको अलग किया। उसने आयशा बेगम के आंसू पूछे। बबली सर झुकाए अपने आंसू पूछ रही थी। आवेश ने आयशा बेगम के कंधों के गिर्द बाजू फैलाकर इशारा किया। मम्मा, मैंने आपसे कहा था ना कि अगर ये बिगड़ गई तो संवार भी मैं ही लूँगा। जो बिगाड़ना जानते हैं वो संवारना भी जानते हैं। उसकी बात पे वो मुस्कुरा दी। ओके मॉम, आप जल्दी से निम्रा को रूम से निकालें, बारात मैरिज हॉल में पहुंचने ही वाली है, हम भी तैयार होकर आ रहे हैं। वो तेज़ी से कहता रुबाब को साथ लिए पलट गया। आयशा बेगम हंसती हुई अंदर चली गई। प्लीज़, क्या कर रहे हैं, पागल हो गए हैं आप? बबली उसे दरवाज़ा बंद करते देखकर खुफकी का इजहार करने लगी। हैप्पी न्यू ईयर। आवेश ने मुस्कुराकर बुके और गिफ्ट उसके सामने कर दिया। आज 1 जनवरी थी। नया साल शुरू हो रहा था और शादी के हंगामों में किसी को भी एक दूसरे को विश करने का ख्याल ही नहीं था। रुबाब नई जिंदगी की शुरुआत नए साल के संग देखकर मुस्कुरा उठी। आपको भी नया साल मुबारक हो। वो बुके से एक गुलाब निकालकर आवेश की सिंध बढ़ाते हुए बोली। साथ में कुछ और भी चाहिए ना? वो शरारत से देख रहा था। बबली एकदम पलट कर पीछे भागी और आवेश ने लपक कर उसको थाम लिया। बेइख्तियार ही दोनों के कहकहे गूंज उठे। सच्ची खुशियों का खुमार, उनकी हंसी उनकी शरारतों में उतर रहा था। नया साल उनके लिए खुशियां और बहारें लेकर आया था। ख़त्म शुद। सो मेरे अजीज लिसनर्स, दिस वॉज द एंड ऑफ द नॉवल हिसारे मोहब्बत। होप दैट यू लाइक इट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा नेक तमन्नाओं के साथ। अल्लाह हाफिज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज दैट्स हाउ यू कैन encourage me. And that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.